अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एफएम में खुश आमदीद। आई एम योर हसीना सरफराज। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी हमेशा की तरह बहुत सारे अप्स एंड डाउन से तो गुजर रही होगी, लेकिन साथ ही साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे। और पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किल वक्त है वो फ़ौरन से तो नहीं, लेकिन उसको गुजारना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, तो आपके लिए अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते पैदा करना शुरू कर देते हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी हम मुश्किल में आते हैं तो हर तरफ हमें दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा काम रखते हैं, थोड़ा सा आप अल्लाह ताला के साथ रुजू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसा बहुत बार होता है कि आपको कहीं ना कहीं से इस तरह का कोई सोर्स दिखाई दे देता है, कोई ऐसा वसीला आपकी ज़िंदगी में आता है जो कि आपकी ज़िंदगी की उस मुश्किल को आसान बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे और इसी तरह से आपके लिए दुआ करते रहा करें। दुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुआ नहीं करेंगे तो कभी भी गायबी मिलते हैं, ऐसे ही नहीं मिलती हैं। दुआ किया करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई वसीला पैदा कर सकें। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है और उसके लिए चलना पड़ेगा हमें हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद के वेदर पर नजर डालें तो आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हब्स बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। वैसे तो बच्चों की वेकेशन चल रही होती है तो बच्चे बड़े शरारती होते हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मौसम कैसा है, लेकिन एज पेरेंट आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को हर तरह के मौसम और उसकी शिद्दत से बचाएं, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उसके साथ हमारे मूड भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि परसों मैंने बताया कि बारिश बहुत ज्यादा थी तो उसके साथ हमने देखा कि लोग घरों से बाहर निकले और वो सिलसिला खाने पीने का, घूमने फिरने का बड़ा जारी रहा है। लेकिन अब क्योंकि शदीद हब्स है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो कोशिश करें कि इंडोर एक्टिविटीज बच्चों के साथ प्लान करें ताकि उनकी गर्मी की छुट्टियां भी अच्छी गुजरें और आपके लिए भी इंटरटेनमेंट का ऐसा हो सके। हमेशा जब भी बच्चों के साथ आप कोई भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो उससे आपका खुद का स्ट्रेस भी बड़ा रिलीज होता है। तो कोशिश करें कि मौसम की मुनासबत के लिहाज से घर के अंदर ही रहते हुए बच्चों के साथ डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज प्लान करें। उनको जितने भी गैजेट्स है, डिजिटल गैजेट्स हैं, उनसे थोड़ा दूर रखा करें ताकि उनकी नज़र पे असर ना डाले। बहुत सारी मैं ऐसे सोशल मीडिया पर आजकल न्यूज़ देख रही हूँ कि बच्चों की बनाई बहुत मुतासिर हो रही है, उनकी समात बड़ी मुतासिर हो रही है। तो बच्चों को इस तरह के गैजेट एक हद तक उनको इस्तेमाल करने के लिए दिया करें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आप गर्मी में हर तरह के खाने पीने से महसूस हो सके। खाने पीने का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शदीद गर्मी में खाने पीने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन छोटे छोटे अगर मील्स आप दिन भर में लेते रहते हैं तो उससे आपकी एनर्जी बड़ी बहाल रहती है। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज का जो मौजू है बड़ा खास है, बहुत अहम भी है, बहुत सेंसिटिव भी है और कुछ परेशान कुन भी है। क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन हम सुनते हैं और इस तरह के हालात हम देखते हैं जिसमें परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती चली जाएं, तो एज नेशन, एज पाकिस्तानी, हमारी जो परेशानी है वो मजीद बढ़ जाती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हड़ताल का, जैसे गर्मी का मौसम है ना, आजकल मुझे लगता है हड़ताल और एहतजाज का मौसम आया हुआ है। सबसे पहले फ्लोर मिल्स मालिका ने हड़ताल की, उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल दी और अब अगर हम बात करें तो गल्ला मंडी के जो ताजर बिरादरी है उन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। आज उन्होंने हड़ताल करने का ऐलान किया। ये हड़ताल जो है वो 3 रोज तक जारी रहेगी, जिसका मतलब ये है कि हड़ताल के दौरान जितनी भी गजाई इजनास है उसकी तरसील भी रुक जाएगी। उससे जितना ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कारोबारी लिहाज से कितना नुकसान होगा और हुकूमत इस पर क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी, या जैसे माजी में खामोश तमाशाई बनी है उसी तरह से बनी रहेगी। तो ये एक बड़ी ही क्रिटिकल सी सिचुएशन है। आने वाले दिनों में मजीद के हमें इसी तरह से हड़ताल और एहतजाज डिफरेंट सेक्टर से दिखाई देंगे और यही हाल पूरा सूरत हाल रहा तो पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। सियासत के चक्कर में कहीं हम मुल्क को कोई बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, सिर्फ अपने जाती मफादात की जंग यहाँ पे लड़ी जा रही है, वाकई मुल्की मफाद भी इसमें शामिल है। इस तमाम मौजू पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर और रिपोर्टर इमरान असलम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, जिस तरह से मैंने बात की कि एक के बाद एक हड़ताल और एहतजाज की कॉल्स आ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के हालात में अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं अभी तक लिया जा रहा, और अगर ये सिलसिला बतदरीज इसी तरह से जारी रहा तो फिर हमारा क्या हाल होगा आने वाले दिनों में? तो जो मसनूई महंगाई है और ज्यादा बढ़ जाएगी, लोगों के लिए और ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं इसमें कमी या रोकथाम नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, सबसे पहले फ्लोर मिल्स मालिका ने हड़ताल की और उससे पहले वो वार्निंग देते रहे, हुकूमत को बावर करवाते, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ।
احتجاج شروع ہوا، 3 روز تک ہڑتال گئی تو حکومت نے ٹیبل ٹاک کیا، مذاکرات کامیاب ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. پھر ٹرانسپورٹرز میدان میں آئے، 3 روز تک احتجاج چلتا رہا، کوئی ٹس سے مس نہیں. پھر مذاکرات کی کال آئی، پھر ٹیبل ٹاک ہوئی. اب غلہ منڈی مالکان نے بھی جو آڑتیاں ہیں انہوں نے بھی 3 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا. انجمن آڑتیاں غلہ منڈی اتحاد گروپ کی جانب سے شہر فیصل آباد کے اندر بھی ہڑتال کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ 31 جولائی سے شروع والی ہڑتال 2 اگست بروز جمعہ تک چلے گی. اور یہ 3 روزہ ہڑتال ابھی علامتی ہڑتال ہے جس کے اندر مکمل طور پہ کام بند کر دیا گیا ہے. اور یہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ زرعی اجناس اس منڈی سے جاتا ہے. اگر آپ محلے وقوع دیکھیں تو مختلف منڈیاں علاقوں کی جو ہے، کوئی کپاس کی ہے، کوئی روئی کی ہے، کوئی گندم کی ہے، کوئی آلو کی ہے. تو حیدرآباد، کراچی، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ یہ بڑی منڈیاں ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ آپ کی زرعی اجناس ہوتی ہے. اور فیصل آباد وہ زرعی اجناس کی منڈی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کسی علاقے کے اندر چنا کوئی بھی زرعی اجناس بنتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اور وہاں 1 ٹرک یا 2 بوری نہیں ملے گی، لیکن یہاں آپ کو 100 ٹرک بھی مل جائیں گے. یہ اتنے بڑے آڑتی ہیں. آپ کے تمام نہ صرف پاکستان بلکہ جو قریبی ممالک ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں جس میں ایران ہے، افغانستان ہے، وہاں برآمد بھی یہاں سے برآمدات بھی ڈائریکٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا نہیں ہے. اب گورنمنٹ نے 2.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا ہے ایک دالوں کے اوپر اور چاول کے اوپر. اب ود ہولڈنگ ٹیکس کو تھوڑا سا میں سمجھا دوں کہ اس کا مقصد کیا ہوگا. فار ایگزامپل آپ میرے پاس آئی ہیں خریداری کرنے، میں کاٹتی ہوں، تو آپ نے 5 کلو کی کوئی چیز دی ہے تو میں آپ سے پہلے آپ کا آئی ڈی کارڈ مانگوں گا، پھر آپ کی ڈیٹیلز مانگوں گا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے ایک علیحدہ بندہ رکھیں کیونکہ گورنمنٹ آپ سے میں منڈی کے اندر بیٹھا ہوں، جس فیکٹری والے سے لینا ہے اس کا بھی ریکارڈ میں نے لینا ہے، جس کو بیچنا اس کا بھی لینا ہے، جس کو یہ اٹھوا کے مطلب اسٹاکنگ کے لیے دے رہا ہوں اسے بھی اس کا بھی لینا ہے. یعنی کہ آپ بیسکلی کمیشن ایجنٹ گورنمنٹ کے بن جائیں گے، اپنے نہیں ہوں گے. بیسکلی کمیشن ایجنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک وہ چیز لیتا ہے اور اسے آگے بیچنے کے بعد اپنا کمیشن لیتا ہے، وہ جتنا بھی اسے سٹوریج کرتا ہے، گوداموں میں سیو کرتا ہے، جو اس کی تصائی کرتا ہے. اس سے کاروبار کتنا متاثر ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ اپنا کاروبار کرنے بیٹھے ہیں اور آپ ساتھ میں یہ ٹیکس کی بھی پورے ریکارڈ رکھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا فوکس تو ڈائیورٹ ہو جائے گا. پھر کس طرح سے کاروبار کیسے بہتر انداز سے؟ میں کل ایک جگہ موجود تھا، ابھی یہ ہڑتال شروع نہیں ہوئی، تو ایک دوست چاول کا کاروبار کرتا ہے، اس نے مجھے کہا آپ کو پتا ہے ڈوگر صاحب 2-2 ہزار روپیہ بیگ پیچھے لگ گیا ہے. میں کہا 2-2 ہزار پیچھے بیگ پیچھے چاول کے لگ بھی گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی. میں کہا ہڑتال تو بھی کل شروع ہونی ہے. اس نے کہا جی شروع ہوگی. یعنی کہ یہ ہوتی ہے مصنوعی مہنگائی. اب 3 روز تک پورے فیصل آباد میں کوئی دال، چنا جس کے اندر دال ماش ہے، دال مونگ ہے، دال مسور ہے، پاشد ہے، غیر پاشد ہے، دھلی ہوئی ہے، بغیر دھلی ہوئی ہے، چنا ہے، کالا چنا ہے، موٹا چنا ہے، سفید چنا ہے، یہ ہوگی. چاول کی مختلف کوالٹی ہے، سب کچھ. اور اس کے ساتھ اب ایک اور چیز، نہ کوئی گھی بکے گا، نہ چینی بکے گی. مکمل طور پر جتنے ہول سیل کریانے والے ہیں جو منڈی کے اندر، انہوں نے بھی ہڑتال کر دی ہے. کریانہ ایسوسی ایشن ریٹیلر نے بھی ہڑتال کر دی ہے. اب یہ جو ہڑتال ہے اس کا امپیکٹ یہ ہوگا، اب 2.5% ڈیفینیٹلی اگر اس نے کسی سے وصول کر کے آگے گورنمنٹ کو دینا ہے تو وہ دالوں کے اوپر ڈالے گا. یہ عام آدمی کے اوپر افیکٹ ہونا ہے. آلریڈی پچھلے ماہ کی اگر رپورٹ ڈی سی فیصل آباد کی دیکھیں تو کم و بیش 40 سے 50 روپے فی کلو دالوں کے اندر اضافہ ہوا ہے. اگر یہ بھی اضافہ 2.5% ڈالیں گے تو کم و بیش کوئی 50-60 روپے اور پڑے گا. 500 روپے کلو دال بک رہی ہے، 600 روپے کلو ہو جائے گی. عام آدمی کے لیے 600 روپے مرغی ہے، 600 روپے دال ہے. تو غریب کی اجناس کو آپ اس کا کلا کما کریں. آپ کا ٹیکس پورٹ کے اوپر بھی ہے، آپ پورٹ کے اوپر ٹیکس بھی دے رہے ہیں، پھر آپ باقی ٹیکسز بھی دے رہے ہیں. اب کروڑوں کے ٹیکسز کے باوجود ایک اور ٹیکس لگا دیا گیا ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس. وہ بجلی دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں جس فیکٹری کا جہاں سے یہ جسے ہم کہتے ہیں دھلائی ہو کے، واش ہو کے، مینوفیکچر ہو کے آتی ہے، بیسکلی ایسے نہیں ہوتی جیسے ہم کھاتے ہیں، پیچھے سے را مٹیریل آتا ہے جس کو یہ تیار کر کے آگے بیچتے ہیں. اب وہاں وہ کہتے ہیں کہ جو بل ہمارا آتا تھا کوئی 10-12 لاکھ، وہ 35-35 لاکھ آ گیا. وہ بھی تو گورنمنٹ ایڈجسٹ کرے نا. ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ ہم دالوں کے اوپر ڈالتے ہیں، گورنمنٹ اور ٹیکس ڈال رہی ہے. تو بیسکلی حاجی اسلم آصف صاحب جو کہ اتحاد گروپ کے صدر ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں FCCI، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب نون لیگ کے بہت پکے سپاہی تھے، لیکن لگ رہا ہے کہ یہ تاجر دوست نہیں، تاجر کش گورنمنٹ آئی ہے جو کہ ہمارے صرف اور صرف فیصلہ کے خلاف کری. آلریڈی 3 روزہ جو ہڑتال تھی.
اس طرح کی تمام صورتحال میں عمران آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون آہستہ آہستہ سب کو اپنے مخالف کھڑی کرتی چلی جا رہی ہے، اور اگر تمام لوگ ان کے مخالف کھڑے ہو گئے، ہر سیکٹر ہر طبقہ ان کے اپوزٹ جا کے کھڑا ہو گیا، تو پھر وہ سیاست کیسے کر پائیں گے؟ بالکل، اگر آج ہم بات کریں تو پاکستان میں اس وقت 10 کے قریب جو ہے سیاسی جماعتیں اور ایسوسیشن جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں. تحریک انصاف دیکھ لیں، جماعت اسلامی دیکھ لیں، اسی طرح فیصل آباد کی بات کریں، فلور ملز ایسوسیشن تھے، ٹرانسپورٹرز تھے، ابھی غلہ منڈی اور جتنے بھی آڑتی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. 6 ماہ کے دوران سیاسی، معاشی اور لا اینڈ آرڈر اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر گورنمنٹ کو ہے وہ چیلنجز کا سامنا ہے، جس کا ایڈمٹ یہ گورنمنٹ کے عہدیداران خود کر رہے ہیں. اور ہوپ سو کیونکہ دسمبر تک مزید جو استعفے ہیں وہ متوقع ظاہر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پالیسی نہیں ہے نا. کیونکہ ہمارا جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو انحصار تھا ظاہر وہ ٹریڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ نے صنعت کے جو شعبے کو ہے بری طرح متاثر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اکارڈنگلی جو عام آدمی کو آپ نے ریلیف دینا تھا اس کے اکارڈنگلی وہ بھی نہیں آپ دے پا رہے. اچھا، اس سے عام آدمی کی زندگی میں کتنے زیادہ مسائل بڑھیں گے اس حوالے سے ہم جانیں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور ہڑتال کی وجہ سے غلہ منڈی میں جو ہڑتال چلے گی اور 3 روز تک چلے گی، اس سے کاروبار کو تو نقصان ہوگا ہی، لیکن عوام کے مسائل میں عمران کتنا جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا، شہریوں کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا، اور اس سے مصنوعی مہنگائی کی شرح میں کتنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اس کے جو 3-4 جو ہے آفٹر شاکس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کسانوں کے ساتھ استحصال کیا، گندم باہر سے منگوائی، اور کہا گیا کہ ہم آٹا سستا کریں گے، اور آٹا آپ دیکھ لیں کہ نایاب ہوتا جا رہا ہے. فلور ملز ایسوسیشن کی جانب سے کیوں احتجاج کیا گیا محرم الحرام کے دوران؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی پالیسیز نہیں ہے حکومت کے پاس کچھ عوام کو ریلیف دینے میں. اب ان کی جانب سے بیجا ٹیکسز لگائے گئے ہیں. ابھی ہفتہ وار جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. 25 سے زائد جو آئٹمز ہیں ان میں مہنگائی جو ہے وہ رپورٹ کی گئی ہے. ابھی بات کریں ان کی جانب سے ایک چیز کے جو نرخ مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ جناب گھی کے، چینی کے، یہ چیز فکس ہیں. اب ان پہ عمل درآمد کروانا، ان کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہی غائب رہتے ہیں، نہ تو اس پہ عمل درآمد کروا پاتے ہیں، کیونکہ مصنوعی مہنگائی اور گراں فروشی میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. اربن ایریاز میں چلے جائیں، اربن یونٹ کی رپورٹس ہیں جناب، اس بڑے بڑے جو ویل ناؤن ہمارے مالز ہیں وہاں پہ ڈی سی ریٹ کے مقرر کردہ نرخ کے مطابق چیزیں فروخت نہیں ہو رہی. ہم نے مطلب ایک لا اینڈ آرڈر کیا، ہم نے ایک دور کیوں جانا ہے؟ فیصل آباد کے جو پوش ایریاز ہیں وہاں کی بات کر لیں تو یہ صورتحال ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. پھر دوسری طرف بات کریں کہ جناب اس کے جو عام آدمی کے اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں، ریونیو کم ہے، تو آپ لوگوں نے جو سیلریز بڑھائی ہیں کم سے کم اس پہ بھی عمل درآمد کروا دیں. فیکٹریز کی چیک کر لیں کہ جناب کتنی فیکٹریز، کتنے انڈسٹریل سیکٹرز آپ کی جو مقرر کردہ اجرت ہے اس کے مطابق سیلریز دے رہی ہیں، اس پہ آپ لوگ نہیں آتے. آپ آتے ہیں جناب بیجا ٹیکسز لگا رہے ہیں تاجروں پہ، کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں، عام آدمی کو ریلیف پہنچانے میں آپ کا کوئی پالیسیز نہیں ہے. آپ لوگوں نے 90 دن کی کارکردگی اربوں روپیہ اشتہارات میں مد میں دے کے جو ہے وہ شو کر دی ہے، لیکن کوئی بھی ایسا سیکٹر لگائیں کہ جناب یہ وعدہ جو ہے وفا ہوا ہے. اور الیکشن سے قبل انہوں نے جو یونٹس 200 یونٹس بجلی کے مفت جو وعدے کیے تھے وہ بھی وفا نہیں ہوئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو 5 ماہ کے دوران ابھی جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ماہ کے دوران ابھی جو پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے احتجاج کی کال کی جا رہی ہے اور احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. KPK دیکھ لیں، بلوچستان دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، کیونکہ نہ ان کے پاس معاشی، سیاسی، لا اینڈ آرڈر تمام جو چیلنجز کا گورنمنٹ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس آئی تھنک PML گورنمنٹ کو یہی وقت ہے کہ اپنے جو عوام کی جسے کہتے ہیں کہ ہمدردی سمیٹے اور کوئی ایسی پالیسیز، کوئی ایسی اناؤنسمنٹ کر دے، کوئی ایسے سبسڈی پیکیجز دے دے، کیونکہ اسٹریٹجی پلانز ہوتی ہیں نا. اگر آپ لوگ یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ کیا ان کے پاس بلال کوئی اس طرح کا پلان ہے کہ وہ تاجر برادری کو، بزنس کمیونٹی کو یا عام عوام کے لیے کسی طرح کا PMLN کوئی ریلیف دے پائے؟ اچھا، ایک ایڈمنسٹریٹو فلا ہے جو کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مریم نواز کی کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہی بیوروکریسی کے ساتھ. بیوروکریسی کی عمران اصل بڑی خوبصورت مثال دے رہا تھا. آپ یہ اندازہ کریں، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا عمران سے. یہ پوش علاقوں میں بات کریں، میں آ کہہ رہا ہوں آپ سب سے پسماندہ علاقے میں جائیں، وہاں ریڈی والے کا ریٹ اپنا ہے، وہ کوئی DC ریٹ کو نہیں مانتا. مجھے یہ بتائیں پھر آپ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کون سی لسٹیں تیار کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑیں پڑے.
مطلب آپ روز ماشاءاللہ وہ فارچونر پہ نکلتے ہیں، ساتھ ایک ڈالا لیتے ہیں، شہر میں بادشاہ سلامت کی طرح آپ گشت کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اس سب شان و شوکت کی تب مرادیں پوری ہوں گی جب ایک عام آدمی کو مقررہ ریٹ کے اوپر قیمت دستیاب ہوگی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک دن یہاں سے آم لینے تھے، اس نے کہا یہ 200 والے ہیں 250 والے. میں کہ 250 والے تھے کہڑا سنگ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی میں دے بیچ لی. میں کہا لسٹ کہاں ہے تمہاری؟ اس نے کہا جی لسٹ کے تو بغیر بیچتا ہوں میں. اب اس دن 180 روپے آم کا ریٹ تھا اس کا چونسے کا. میں نے کہا یہ لینے ہیں اور میں اتنے کے لینے ہیں، اگر نہیں کرو گے تو میں شکایت کروں گا. کر دو شکایت. اس کے ساتھ اس کے اوپر فلیکس لگی ہوئی ہے سرکاری ریڈی کی لسٹ لگی ہے، مطلب اس کی اوپر لگی ہوئی ہے کہ یہ سرکاری ریڈی ہے. اب آپ اس سرکاری ریڈی سے مہینے کا ٹیکس بھی وصول کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. پھر آپ یہ بتا دیں صرف کہ آپ مخصوص ان سے کام کیا لے رہے ہیں، جس کا جواب آپ کو ملے گا نفی کچھ نہیں کر رہے، صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مہنگائی شرح عمران نے بتایا ہر ویکلی ابو جا رہی ہے، انفلیشن اوپر جا رہی ہے. اور عام اس طرح سے پھر کیسے حکومت کتنا عرصہ چلے گی؟ اب کیونکہ دم توڑتی ہوئی عوام اور جس طرح سے لوگوں کے حال چل رہے ہیں، جس طرح سے کاروبار کا حال چل رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ حکومت تو چھوڑو پاکستان بھی اب کیسے چلے گا. میں نے آپ کو نہیں انشاءاللہ پاکستان تو یہ شاد باد آباد رہنے والا ملک ہے انشاءاللہ. یہ کچھ ناسوروں کے ہاتھ تباہ ہونے والا ملک نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک جملہ بولا تھا آج سے 1-1.5 ماہ پہلے کہ لوگ پہلی قسط دے بیٹھے ہیں بجلی کی، گھر کا سامان بیچ کر. کسی نے زیور بیچا، کسی نے بالیاں بیچی، کسی نے فریج بیچی، کسی نے موٹر سائیکل بیچی. اب دوسری باری ہے، اب جو رہتا بک گیا. تیسری باری لوگ باہر آ جائیں گے، لوگوں کی بس ہو گئی ہے. 60% مہنگائی صرف آپ کی بجلی کے اوپر انحصار ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر گوہر اجاز صاحب نے سمپل کہا کہ اب میں وہ کچھ بتاؤں گا. اب لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم جتنے بھی یہ بجلی گھر ہیں ان کے جو مالکان ہیں آئی پی پیز کا، ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے. لسٹیں سامنے آ گئی ہیں نا، تو لوگ اپنا حق کشمیر آزاد کشمیر آپ کے سامنے مثال پڑی ہے. لوگ اپنا حق لے لی باہر نکلے. انہوں نے سمپل کہا 1300 میگا واٹ ہماری پیداوار ہے، 300 ہماری کھپت ہے، ہمیں 300 دو. 1 روپے کا خرچہ ہے، 3 روپے لے لو، 2 روپے اور لے لو آپ نے جو لینا بھیک کے اندر. ہمیں 3 روپے کی یونٹ، 200 روپے 200 بجلی کے یونٹ خرچ ہوئے ہیں، 550 بجلی کا بل آیا. کیا میرا حق نہیں بنتا کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ ہم پیٹرول پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ہم گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس بھر رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں گے واسا نے فی مرلہ 1300 روپے تک ٹیکس لگا دیا ہے. اب کوڑے کا ٹیکس آ گیا جی، 5 مرلے 300، 10 مرلے 500 اور دکان کا 1000. بھائی جان ہمیں بتاؤ کہ صفائی کرنی کس نے ہے؟ اب آپ کو میں چھوٹی سی کل دوست نے بڑی پیاری مثال دی. اس نے کہا 2 ادارے ہیں، پی ایچ ای اور FWMC. اب دونوں کا کام دیکھیے گا. یہ کوڑا اٹھاتے ہیں گرین بیلٹ کے اندر، وہ باہر اٹھا کے باہر رکھ دیتے ہیں. یہ اٹھا کے یہاں رکھتے ہیں، وہ اٹھا کے پھر مطلب یہ کوڑا اندر باہر ہو رہا ہے اور دونوں تنخواہ لے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ عوام کو کس حد تک عوام ہر طرح کا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ فیسیلیٹیٹ بھی کریں نا. اگر میں ٹیکس دینے والا ہوں، ایک ٹیکس چور ہے، مجھے بھی شیخ پورا روڈ اتنا ٹوٹا ملتا ہے، اس کو بھی اتنا ملتا ہے. یا تو آپ استحصال جو ہے کر رہے ہیں، اس کا خاتمہ کریں. آپ بتائیں کہ ٹیکس دینے والے کو کیا سبسڈی ملے گی، کیا فیوریٹزم ملے گا. میں ٹیکس دیتا ہوں تو مجھے ریسٹورینٹ میں 18% سیل ٹیکس آپ ختم کریں، میں پھر جاؤں گا. اور یہ فیسلٹیز کی بات کریں تو جو بزنس سیکٹر ہے بلال، وہ تو سب سے زیادہ اس ٹائم اس پہ بوجھ سب سے زیادہ ٹیکس کا ہے. پھر اس کو تو بہت زیادہ سہولیات کی بھرمار ہونی چاہیے، لیکن حالات یہ آگے کہ وہ سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہو گئے. اس پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں جاب ہولڈر. میں آپ اور عمران اسلم جن کی تنخواہوں میں سے ٹیکس آٹومیٹکلی کٹ جاتا ہے. اب میرا اس سلیب سے اوپر تنخواہ ہے تو میرا تو کٹتا ہے، میں ٹیکس دیتا ہوں. میرا گناہ بتائیں نا. پھر اس کے بعد جو ریڈی والا ہے وہ کہتا ہے جی میں ماڑا بندہ ہوں، کوئی لسٹ نہیں لگاتا، وہ اضافی کماتا ہے. چنچی والا آپ کے اندر ٹکر مارے گا، وہ کہے گا میں ماڑا، مینو 1.5 لاکھ کم لا دینا کہ آپ اسی ماڑے ہیں جی. ہمیں غریب کی ڈیفینیشن ٹھیک کرنی پڑے گی پاکستان کے اندر، کیونکہ ہر طبقہ اپنے آپ کو ماڑا کہہ کے نکل جاتا ہے، اور جو بندہ ٹیکس دینے والا ہے وہ تگڑا کیوں، وہ سامنے ہے، وہ شو ہے. ڈیفینیشن کیسے صحیح ہوگی؟ ہمارے تو حکمران دوسرے ممالک میں جب جاتے ہیں قرض مانگنے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو بیگرز ہیو نو چوائس. تو جب یہ حکمران کہیں گے تو پھر عوام کس طرح سے صحیح ڈیفالٹ ہوا ہے تو یہ سٹینڈ بائی معاہدہ کروایا گیا. کوئی ملک جو ہے ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں تھا، اور اس میں عرب ریاستیں ہیں جن کی جانب سے ایک شیورٹی دی گئی کہ پاکستان کو جو سٹینڈ بائی معاہدہ ہے وہ کیا جائے، اقساط جاری کی جائیں. اب صورتحال یہ ہو چکی ہے، جیسا بات ہو رہی تھی بجلی کی، ان آئی پی پیز کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ ہماری کھپت اتنی ہے تو آپ لوگ کس ریٹ تک لینے چاہیے. اور ابھی یہ جو چیزیں ریویل کر رہے ہیں یہ پہلے ہونی چاہیے تھے. کیوں نہیں ان پہ انکوائری لگی؟ کیوں نہیں ان کا جناب جو حساب کتاب کا ہوا
عمران یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. آپ دیکھیں اولمپکس میں 7 کھلاڑی گئے ہیں, 28 وفد کے چل گئے. ایک سابق وزیر داخلہ رہے ہیں, وہ 5 اپنی فیملی سے میری 5 اچھا اب آپ جب پوچھیں گے ہم اپنے پیسوں پہ گئے تھے. یہاں 1800 بندہ پچھلے سال, میں آپ کو پچھلے سال کہہ رہا ہوں 1800 بندہ فری حج کرایا ہے. 1800 بندہ کس لیے ہے؟ جو 50-60 ہزار پاکستانی حج پہ جاتا ہے وہ 1800 کے خادمین ہوتے ہیں. آپ دیکھیں 1800 کے لیے درخواستیں لیں. جو مستحق لوگ ہیں وہ خدمت بھی کریں گے, نوجوان جن کو نہیں کر سکتے زندگی میں ان کو آپ لے کے جائیں. 1800 سارے ایم این اے, ایم پی اے اور ہمارے کچھ صحافی دوست بھی جو خوشامد پسند ہیں وہ ان کے اندر شامل ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. بھاشن دیتے ہیں بیٹھ کر اپنا ٹاک شوز میں اور جلسے جلوسوں میں کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے کس طرح حج کو بھی جو ہے وہ کس طرح آپ لوگوں نے ایک سرکاری کوٹے کے تحت اس کو ناجائز طریقے سے اویل کیا. آفیشیل ایکٹیویٹی نہیں رہ جاتی نا, ابھی بھی جو بجلی کے بلوں میں نہیں ہے کہ کس دوست بھی ساتھ جا رہے ہیں, ہاؤسز سے جا رہے ہیں, سی ایم ہاؤسز سے جا رہے ہیں, سرکل ہاؤسز کے جو بل ہیں وہ کون ادا کر رہا ہے؟ عوام کے ٹیکسز سے ہم ان کا بل ادا کر رہے ہیں, اور وہ خود جناب اے سی لگے ہوئے ہیں. مطلب ایون دیٹ کہ ان کے کمروں میں کوئی موجود بھی نہ ہو نا تو وہ اسی چلتے رہتے ہیں. ابھی بھی آپ فیصل آباد کے بڑے سرکاری دفاتر میں چلے جائیں, میں شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بھی سرکاری افسر آیا نہیں ہوگا لیکن 8-9 بجے پی اے نے اے سی آن کر دینا کہ صاحب آئیں گے تب تو کمرہ ٹھنڈا چاہیے نا. اور یہ چیزیں مطلب آپ لوگوں کو پالیسی مطلب کم سے کم آپ لا اینڈ آرڈر تو ٹھیک کریں, اس کے ساتھ ساتھ معاشی جو چیلنجز ہیں اس کو ٹھیک کریں. پاورٹی ریشو آپ کی بڑھتی جا رہی ہے, کرائم ریشو بڑھتی جا رہی ہے, لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کیوں چھوڑ رہے ہیں, ملک کیوں چھوڑیں بھائی, ملک نہ چھوڑیں تو کیا کریں, کیا ان کے پاس حل ہے؟ آپ لوگوں نے کون سی پالیسیز دی, کون سی جابس اپورچونٹی دی, کون سی فری لانسر کے حوالے سے کیا, کوئی انفلوئنس پیدا کریں آپ لوگ, آئی ٹی یونیورسٹی کا قیام کریں. یہ بہت سے مشکل حالات ہوں, پاکستانی عوام ہمیشہ سے اس میں سے گزر جاتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کہیں سے کچھ بہتری, کہیں سے کچھ اچھی نوید تو سنائی دے, دکھائی دے, لیکن وہ تاحال ہمیں نظر نہیں آ رہی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہڑتال کی کال ایک کے بعد ایک ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. احتجاج جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, کس طرح سے لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں, جو کہ حق بھی ہے ہر کسی کو پرامن احتجاج کرنے کا. لیکن اس تمام ایکٹیویٹی سے بلال حکومت کی کان پہ تو جوم بھی نہیں رینگ رہی ہے, تو کیا فائدہ ہوگا ان تمام احتجاج کا؟ آپ کھپیں گے, اپنے کاروبار بھی بند کریں گے, نقصان آلریڈی اتنا زیادہ ہوا, اس سے مزید ہوگا, عوام مزید پریشانی میں آئے گی. حکومت پہ کیا اثر جائے گا؟ آپ نے جملہ بولا کہ حق ہر ایک کا بنیادی حق ہے. حق تو ہے, بنیادی رائٹ ہے احتجاج کرنے کا, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی گئی تو کسان احتجاج کرنے گئے, استاد کرنے گئے تو کہا انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دو. اب نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, تب یہ لوگ ان احتجاجیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, آج پی ٹی آئی والے کھڑے ہیں. بیسیکلی یہ جب وہ سلطنت کی کرسی کے اوپر برجمان ہوتے ہیں نا, تو لگتا ہے کہ وہ اینک لگا لیتے ہیں جو کہ ان کو اندھا کر دیتی ہے عوام کے مسائل سے. اور نشہ ہے ایک طاقت کا جس کے اندر عوام کو کچلنے کی یہ شوقین ہے. وہ کہتے ہیں نا آپ کے بادشاہ شوق سلامت رہے, ہزاروں ایسی عوام تم جاہل ملتے رہتے ہیں. اب وہ لوگ جب اپنی حق کے لیے نکلتے ہیں, پہلی تو بات ہے یہ سب سے بڑی نیگلیجنس ہے, یہ سب سے بڑی نااہلی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی احتجاج کرنے آ رہا ہے. اٹس مین یو آر انکمپیٹنٹ, آپ سرو نہیں کر پائے, آپ ویسے ڈلیور نہیں کر پائے, اس لیے آپ کی عوام احتجاج کے لیے نکلی. اگر آپ صحابہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں تو وہ تو نقاب کر کے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے, اور صرف ان سے یہ التجا کیا کرتے تھے. ایک بڑھیا تھی کہ کیا اس نے کہا کہ عمر فاروق کو سے ناراض ہوں, تو آپ ان سے معافی تلافی کرتے رہے کہ شکایت مت لگانا اللہ سے میری. اس نے کہا نہیں اللہ سے شکایت لگوں گا, میرا خیال نہیں کرتا. اس نے کہا عمر کو کیا پتا ہو, اس نے کہا پھر وہ سلطنت چھوڑ دے. یہ ہے وہ اصل سلطنتیں, یہ ہے وہ ہمارا جنہیں ہم کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنانی ہے. مدینہ کی ریاست ایک ہی تھی, وہ ایک ہی رہے گی. یس وی کین اڈاپٹ سچ ٹائپ آف ماڈیول اور فارمولا, بٹ وہ بننا ناممکن ہے. آپ لوگ اپنے کرداروں کو دیکھیں, آپ لوگوں یہاں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز بھی بیٹھے ہیں نا اب, تو اپنی ٹکٹیں بڑھائی گئی ہیں, تو آپ لوگوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ ٹکٹیں دیکھیں, عوام کتنی دیر سے احتجاج کری ہے بجلی کے بلوں پہ, کوئی حکومت کا موقف نہیں ہے, کچھ نہیں آیا. عوام نے جب یہ کہا, ایک پوسٹیں شیئر ہوئی کہ یہ مفت بجلی کے یونٹ, تو مصدق ملک صاحب جلدی جلدی پریس کانفرنس کرنے آئے, دیکھیں کوئی ایم این اے ایم پی اے فری یونٹس لیتا. بٹ انہوں نے پھر بھی کلیریفائی نہیں کیا کہ آیا
یہ جو آپ کیپیسٹی پیمنٹ والی بات ہے اس پہ موقف ہی کوئی نہیں دے رہا کیونکہ جھوٹے ہیں. اب ہر کوئی کہہ رہا ہے, ہم شکر گزار ہیں گوہر اجاز صاحب اور ایس ایم تنویر صاحب کے, انہوں نے ایکسپوز کیا ان کو, عام آدمی کو بتایا ہے, باور کروایا, باعلم کیا ہے, تاکہ باخبر کیا ہے, تاکہ عوام اپنا سوال خود کرے کہ 52% گورنمنٹ کے اپنے ہیں, 50% اپنے. کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے؟ آپ 70% 70 روپے والا یونٹ 35 روپے کا کر دیں نا, یہ کیپیسٹی چارجز اٹھا لے, عوام کو ریلیف ملے گا. میں پہلے بھی کہہ چکا آپ کے پروگرام کے اندر, مجھے 10,000 بچے گا, میں کوئی چیز خریدوں گا, میں کریانے والے کو دوں گا, میں کسی ریٹیلر کو دوں گا, کوئی چیز خریدوں گا, کپڑا لے آؤں گا, جوتا لے آؤں گا, بچوں کے لیے کچھ لے آؤں گا, بیوی کے لیے کچھ لے آؤں گا, گھر والوں کے لیے, ماں باپ کے لیے کچھ لاؤں گا. فلو آف منی ہے یہ. فلو آف منی جب سرکل میں گھومنا ہے, وہ کہتے ہیں نا وہ کنویں کا جب چکر چلتا ہے تو ہی پانی آتا ہے, پہلے سارے خالی کین کھڑے ہوتے ہیں, تو چکر تو چلنے دینا, یہ چکر چلنے ہی نہیں دے رہے. یہ درمیان میں اپنی وہ پنجابی کے کوری پا کے بیٹھے ہیں کہ ایسے چلنے نہیں دینا. ٹھیک ہے, پھر آپ کا بھی نقصان ہوگا, یہ پانی نکلے گا, پانی تو آپ کا بکے گا نا, ہم تو خریدنے والے ہیں. تو اگر آپ اس فلو کو نہیں کرنے دیں گے, تو مجھے کل حاجی اسلم آصف صاحب کی بات یاد ہے, اس نے کہا 35 یا 30% جو ووٹر نون لیگ کا تھا, آپ کل الیکشن کروا لیں. وہ لوگ جو ایک حرف سنتے نہیں تھے نون لیگ کے خلاف, وہ کہہ رہے ہیں 1% بھی عوام ووٹ نہیں دے گی. ہم اتنے تنگ آ گئی. ظاہر ہے عوام سیٹسفائی نہیں ہے ان سے. بالکل ایسے پالیسیز بھی نہیں ہے نا, کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ لاہے عمل کوئی بھی پلان دکھائی نہیں دے رہا. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ ایئر ایمبولینس, اس کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے, اور 44 کروڑ کی لاگت سے وہ جو ہے وہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. حکومت اس طرح کے پروجیکٹس تو سٹارٹ کر رہی ہے, لیکن جس پہ وہ ویلا پورے ملک میں مچا ہوا ہے اس پہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. مطلب یہ سلسلہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ والی ہے کہ آنکھیں بند کر کے بس اپنا کام کری جا رہے ہیں, جو دل عوام کا اس پہ کیا رد عمل آ رہا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں. صحیح ہے. وہ جو جتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہیں وہ ضرورت اس نمبر کی ہے کہ ایسے پروجیکٹس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیے جائیں. جیسا کہ ایئر ایمبولینس کا آغاز کیا گیا ہے 44 کروڑ کی لاگت سے, فیصل آباد میں بھی اس کا آغاز کیا گیا ہے, اور میاں والی سے ایک فرضی جو مریضہ ہے اس کو پنڈی منتقل کیا گیا. اینی ہو, دس از اے گڈ پروجیکٹ, لیکن اس کا جو مین مقصد ہے کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور فیصل آباد میں جو ہے ابتدائی طور پر ایک جو ہے طیارہ ہے, 2 ہیلی کاپٹرز ہیں. اس حوالے سے تمام DHQs کے جو MS صاحبان ہیں ان کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ ہیلی پیڈ کے حوالے سے جو ہے گراؤنڈ اور لینڈنگ کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کیے جائیں. دیکھیں, اس طرح کے پروجیکٹس کا زینت اس وقت تک فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ حقیقی معنوں میں عوام کو ریلیف دیں. ایک طرف تو آپ اس طرح کی مطلب جیسے کہتے ہیں ریلیف پیکیجز دے رہے ہیں, دوسری طرف عوام کا گلا بھی گھوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی بجلی کے بلوں پر یا ابھی پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوا ہے, گیس کی قیمتوں میں کس حد تک اضافہ دیکھنے کو ملا ہے, اور عوام اگر سڑکوں پہ آ رہی ہے, آپ لوگوں نے پھر دفعہ 144 کے جو امینڈمنٹ ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے. DC کو اختیارات دے دیے کہ جناب آپ 60 دن تک جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کر سکتے ہیں, اور ہوم سیکٹری کو کہا کہ آپ 90 دن تک. یعنی کہ آپ کا جو پراپر پلان ہے کہ عام آدمی کو آپ نے جینے نہیں دینا, اگر وہ سڑکوں پر آئے دفعہ 144 کے تحت اس کو اٹھا لیں, یہ وائلیشن کر رہا ہے. تو یہ تب کسانوں پہ لاٹھی چارج ہوا پنجاب اسمبلی کے باہر, کسانوں کا استحصال کیا گیا, گندم نہیں ان سے خریدی گئی, ابھی جو باہر سے خریدی گئی وہ وہیں پہ پڑی ہوئی ہے پورٹ پہ نا, ابھی اور خریدنے کی بات ہو رہی. مطلب آپ کے پاس ہمارا زراعت کا انحصار ہے, اور آپ ان کی جو ریکوری کی ریشو میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ سارے جو ٹیکس چور ہیں ان کی جانب سے کیا کوئی ٹیکس پیئر کے حوالے سے کوئی اصلاحات نافذ کی گئی؟ یہ بیسیکلی جو ٹیکس بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں عام آدمی کو ریلیف نہیں دیا گیا, عام آدمی پر بوجھ ڈالا گیا ہے. ہر کاسمیٹکس دیکھ لیں آپ خواتین یوز کرتی ہیں, اس سے لے کر عام مطلب اب تو کوڑے تک بھی جو ہے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. یعنی کہ پاکستان میں آپ لوگوں کو وہی کہتے ہیں کہ نیکسٹ جو جنریشن آ رہی ہے وہ چائلڈ برتھ پہ بھی ٹیکس کی جو ہے وہ واقع ہو رہی ہے کہ وہ نہ ہو, قبر میں بھی ٹیکس نہ لگ جائے. یہ چیزیں آپ لوگوں کو کم سے کم دیکھنی پڑیں گی, آپ کو کم سے کم اس پہ تھوڑی سی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, عام آدمی کو ریلیف دینا پڑے گا. ادروائز جتنے مرضی لگا دیں, عوام ٹیکس دینے کو تیار ہے, لیکن ٹیکس دینے کے بعد ان کو کیا مل رہا ہے؟ کوشچن تو یہ ہے نا کہ ان کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں, ان کے لیے کیا آسانیاں ہیں, کس طرح سے ہم نان ٹیکس پیئر کو ٹریک کر رہے ہیں کہ وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آئے. لیکن نہیں, اس طرح کی کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ٹیکس کے نام پہ ٹیکس بٹورے جا رہے ہیں, لیکن اس میں کیا ہے کہ ہمیں نان ٹیکس پیئر اور ٹیکس پیئر ایک ہی صف میں دکھائی دیتے ہیں. بالکل, IMF کی شرائط تھی کہ جناب آپ جو ہے اس ملک ظاہرہ ڈیفالٹ تھا, آپ لوگ اس کو بوسٹ اپ کریں, نکالنا پڑے گا. ابھی سب سے جو بڑا المیہ ہے جو ہمارے ٹیکس چور ہیں, بڑے بڑے انڈسٹریل سیکٹرز ہیں, اور عام آدمی, ہم آپ سب جیسے بات ہو رہی تھی ٹیکس دے رہے ہیں,
ان اشرافیہ کو کون پکڑے گا جو ٹیکس چور ہیں, وہ ٹیکس سے استثناء حاصل کیا ہوا ہے, کم سے کم ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. جو بڑے بڑے بجلی چور ہیں, بڑے بڑے یونٹس لگائے ہوئے ہیں, ابھی جیسے ریسنٹلی ایف آئی ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے, ضرورت اس امر کی ہے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا تاکہ پاکستان اس ڈیفالٹ کی صورتحال سے بچ سکے. اور ابھی چلو جو حکومت کو اچھا کام کر رہی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایئر ایمبولینس کے حوالے سے بلال, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سہولت کس طرح کے مریضوں کو استفادہ دے پائے گی, کون اس سے مستفید ہوگا اور اس سے کتنا زیادہ عوام کے لیے آسانی ہوگی صحت کے حوالے سے؟ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے بلا شبہ, جیسے لیکن چیزوں کو پیوریفائی کرنا چاہیے. تیارہ از ناٹ اے گڈ آپشن. یہاں سے مریض کو جھنگ روڈ تک لے کے جانا ہے, میرے خیال میں اسے مرنے کا انتظار کروایا جائے گا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو جائے. ایمبولینس ایک پراپر پوری دنیا میں میکینزم چل رہا ہے, وہ اسپیسیفائڈ ہیلی کاپٹرز ہیں, ان کے اندر آکسیجن اور سارے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. تو اگر آپ اتنا بڑا بجٹ رکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں عمران جو کہہ رہا ہے کہ آرڈرز آئے ہیں, ہیلی پیڈ ہونے چاہیے ہاسپٹلس کی چھتوں کے اوپر پراپر, تاکہ وہ اتریں ان کو وہاں سے ریسیو کریں. بلکہ ہاسپٹلس کے اندر ہمارے یہاں گراؤنڈ اتنے بڑے ہیں کہ ہیلی کاپٹر اتر سکتے ہیں, ان کو میکینزم کو ریڈی کیا جائے اور وہاں سے ان کو شفٹنگ یہ ہو. بلا شبہ ایک انسان کی جان بڑی قیمتی ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے اور یہ بڑی ہی سود مند ثابت ہوگی. اس میں ایڈ کرتا چلوں, ہیڈ انجری, اس کے ساتھ ساتھ جو اسپائن انجری ہے, ہارٹ اٹیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اعضاء کٹ جانا ہے, اور سیریس جو پیشنٹس ہوں گے صرف ان کو ترجیح دی جائے گی. اور خدارہ ایسا ہی ہو, یہ نہ ہو کہ سیریس پیشنٹ کی مد میں آپ سیاسی مقاصد کے لیے کچھ اور ہی شفٹنگ شروع کر دیں, کیونکہ ہمارا ملک ہے یہاں پہ ہوتا رہا ہے ایمبولینسز میں دیگر جتنے بھی حکومتی پروجیکٹس ہیں. لوگ ابھی دیکھیں نا, مطلب اقتدار میں نہیں ہوتے لیکن وہ حکومتی جتنے بھی طیارے ہیں وہ یوز کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ایکچوئل جس کام کے لیے ہے اسی کام کے لیے استعمال ہوگا, تو یہ سروس اچھی ہے. تو نو ڈاؤٹ اٹس مطلب گڈ پروجیکٹ فرام دا گورنمنٹ آف پنجاب. آئی تھنک اس کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے. فیصل آباد بھی اس میں شامل ہو چکا. بڑا خوش آئند ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ فیصل آباد ایئرپورٹ پہ بذریعہ ایمبولینس لایا جائے گا اور وہاں سے جو ہے تھرو ہیلی مختلف ہاسپٹلس میں ہوگا. اس سے جو فیصل آباد ڈویژنس کے بھی جو پیشنٹس ہیں وہ بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے. مجموعی طور پر 44 کروڑ سے زائد کی یہ لاگت کا پروجیکٹ ہے. بالکل, اور یہ کافی بڑی فگر ہے, جس کی وجہ سے کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ایئر ایمبولینس کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اور جب بھی اس طرح کے پروجیکٹ کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں ٹریننگ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ریسکیو اور ایویشن عملے کے تھرو جو ہے اس کی ٹریننگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. اور یہ تمام پروجیکٹ کب سے ہم دیکھیں گے کہ کب سے بلال فعال ہوگا, اور کیا عام شہری, عام آدمی بھی, غریب آدمی بھی اس سے مستفید ہو پائے گا؟ اچھا, عمران نے جیسے بتایا کچھ دن پہلے عمران نے خبر بھی دی تھی کہ شہر فیصل آباد سے بھی ایک مریض کو جو ہے وہ شفٹ کیا گیا, اس کو یوز کیا گیا ایئر ایمبولینس کو. میرے خیال میں زیادہ سود مند ہوگا ہیلی پیڈ ہاسپٹلس کی چھت پہ ہوں, یہاں سے وہ شفٹنگ ہو متعلقہ ہاسپٹل کے اندر. اور میرے خیال میں اس کے اختیارات عام آدمی کے لیے ایم ایس صاحبان کو دیے جائیں تاکہ وہ ریکمینڈ کریں, ڈاکٹر ریکمینڈ کریں ایم ایس کو کہ یہ مریض سیریس ہے, اس کو شفٹنگ بہت ضرورت ہے. وہ اس وقت اس کو آن بورڈ لے اور ہیلی کاپٹر آئے, اس مریض کو شفٹ کیا جائے. چیزوں کی جیسے ہم نے ہیلتھ کارڈ کو میں نے کبھی برا نہیں کہا, لیکن یہ کہا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل اس سے بن گئے. جس ہاسپٹل کا کوئی مہینے کا بجٹ یا سالانہ بجٹ 60-70 لاکھ نہیں تھا, وہ 2-2 کروڑ روپیہ کما گیا کہ علاج پتے کا ساتھ اس نے بڑے آپریشن کا بھی کارڈ سویپ کر دیا ہے. اب ایسے سے بیشتر میں نے کیسز دیکھے جس میں ایک ٹیسٹ کروانے گئے ہیں 10 ٹیسٹوں کا بل کاٹا گیا تھا. تو بیسیکلی ایک عام آدمی آپ کا الٹریٹ تھا, وہ کارڈ لے کے جاتا تھا. اب ایسے بہت سارے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے جا کے پکڑا کہ بھائی میں نے تو یہ ٹیسٹ نہیں کروایا, آپ نے میرے کارڈ سے کیسے کاٹ لیے, او جی غلطی ہوگی. تو ہاسپٹل نے پرائیویٹ نے اس کے اندر بہت سارے ہاتھ دھوئے ہیں. اب بھی ہیلتھ آپ کا کارڈ چل رہا ہے اس وقت. اور سب سے زیادہ جو سابق نگران وزیر پنجاب سے محسن نقوی نے FIC کے امپلیمنٹیشن کروائی تھی, وہ بڑی ضروری تھی کہ اگر مریض آتا ہے اس کو پین ہو رہی ہے اعضاء کے اندر یعنی کہ دل کی درد, تو اسی وقت سٹینٹنگ کریں. اسے 3 ہفتے 3 مہینے 4 مہینے کا ٹائم نہ دیں, اس سے کام ڈیریل ہوتا ہے, لمبا پڑتا ہے. آپ ڈاکٹر اسی وقت چیک کرتا ہے. مطلب ہمارا بھی چینل کے جو ڈرائیور ہیں ارشد, اس کے ساتھ بھی ہوا, تو مجھے لگتا ہے میں 15 سے 20 منٹ میں ہاسپٹل پہنچا تھا, تو وہ سٹینڈنگ کروا کے باہر شفٹ کر دیا گیا تھا وارڈ بھی. اس سے کیا ہوتا ہے اسپیڈی ریکوری, جان کا بچاؤ. ہاسپٹل کے اوپر وزن جو وہ کم ہوتا ہے, کیونکہ عام مریض کو 4 دن تو یہ بٹھائی رکھتے ہیں کہ اسے دوبارہ درد نہ ہو, پھر اسے ڈسچارج دیتے ہیں دوائیں دے کے, پھر وہ آپ کے پلے پڑ جاتا ہے. اب اگر آپ نے اسے 24 گھنٹے کے اندر صرف سٹینٹنگ کر دی ہے تو 2 دن تک وہ ڈسچارج ہو جائے گا, پھر اس کی میڈیکیشن شروع ہو جائے گی. پھر پروسیس جو ہے وہ وزن جو ہے ادھر ہاسپٹل کے اوپر تھوڑا لو لیول پہ آ جاتا ہے,
اور چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھتی ہیں. تو میرے خیال میں ہیلتھ کارڈ ہو, ایئر ایمبولینس ہو, جو چیزیں صحت اور تعلیم یہ بنیادی رائٹ ہے. میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں جو ابھی سی ٹی اسکین اور MRI مشینیں جو ہیں آؤٹ سورس کی جا رہی ہیں, پھر اسکول آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں. اب رزلٹ آیا, اس نے دکھا دیا گورنمنٹ کو کہ ہمارے پبلک اسکول کتنے کیپیبلٹی رکھتے ہیں, 80% پوزیشنز لے کے گئے. پھر ہاسپٹلز دیکھیں وہ سرو کریں. تو ہمارے پاس ڈاکٹرز کی قلت ہے, اسے پورا کیا جائے. اب جیسے ایک انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ 2 روپے کی عدالتوں کی ٹکٹ جو ہے وہ کورٹ فیس بڑھا کر 500 کر دی گئی. آپ کے پاس ججز کم ہیں, فیصلے لوگوں کے نہیں ہو رہے, لیٹ ہو رہے ہیں. آپ ججز کی تعداد بڑھائیں, ان کی پروموشنز ٹائملی کریں, تاکہ اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے ہمارے پاس زیادہ انصاف کا اصول آسان ہو سکے. آپ اڈہاک پہ ججز رکھ رہے ہیں جو ریٹائر ہیں, پھر انہیں رکھ رہے ہیں, تو پھر جو نئے لوگ ہیں وہ تو اس آس میں مایوس ہوں گے. آپ نوجوانوں کو پروموٹ کرنے کے بجائے پرانے ریٹائروں کو زیادہ یوز کریں گے تو یہ پروسیس چلے گا نہیں. نیو مائنڈز ہمیں چاہیے, نیا آئیڈیا چاہیے, نیا اور منفرد آؤٹ آف دی باکس چاہیے. ہمیں وہ روایتی ریسرچ, روایتی طریقوں کے اوپر چلتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی ان طریقوں سے ہم مار کھا بھی رہے ہیں, ہم پٹ بھی رہے ہیں. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھ لیں کہ وہاں NTU نے ابھی چھلی کا جو کور ہے اس سے کپڑا بنا دیا ہے, کیلے سے بنا لیا ہے, سیسل سے بنا لیا ہے. اب ایک اور بہت منفرد فائبر آ رہا ہے, اس کو میں اس لیے ڈسکلوز نہیں کر رہا کہ اس کے اوپر بھی ورک چل رہا ہے, بڑے کلوز ہیں وہ اس کامیابی پہ. تو پاکستان کے اندر کپاس پہ اس کا وزن کم ہو رہا ہے جو اس کے اوپر بہت لوڈ تھا. $1 ارب ہم نے 2023-24 کے مالی سال کے اندر صرف درآمدی بل کاٹن سے بچایا ہے. $1 ارب. اگر ہم کاٹن امپورٹ کرتے ہمارا بل پھر بڑھنا تھا. تو اس چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. IMF کے پاس گھٹنے ٹیک کے بھی بیٹھے رہنا چاہیے. جیسے آپ نے وہ بیگرز والی بات کی, ہم نہیں ہیں بیگرز, ہمیں صرف اپنے چیزیں پروڈیوس کر سکتے ہیں. جیسا کہ زراعت ہے, زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے, بات ہو رہی تھی وہی روایتی مینول طریقے سے ہٹ کے ہماری نیو جنریشن آ رہی ہے. آرٹسٹ کا دور ہے, جدت لے کے آئے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اتنی مطلب آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں, بڑے بڑے ڈیولپ کنٹریز میں نہیں. ہم سب کو پتا ہے عمران کہ ہمارے پاس برین بھی ہے, کریٹیوٹی بھی ہے, انوویشن بھی کر سکتے ہیں, ٹیلنٹ بھی ہے, اسکل بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم اپنی بیسک نیڈز میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی تک ہم وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. جب وہاں سے نہیں نکلیں گے تو ہم کبھی بھی نئے نئے آئیڈیاز پہ کام نہیں کر پائیں گے. اچھا, جو ہم ایئر ایمبولینس کی بات کر رہے تھے اور اس میں ہم نے پہلے بریک سے پہلے بات کی کہ ہمارے ہاں ایک جو سہولت ہے اس کا مس یوز بہت ہوتا ہے. اس مس یوز کو ہم کیسے روک پائیں گے, اور اگر اس طرح کہ چیک اینڈ بیلنس اس پہ رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہوگا تاکہ جس مقصد کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے اسی مقصد کے لیے استعمال. بالکل ایسا ہی ہے. جو اس کا کنٹرول ہوگا وہ ریسکیو ایمرجنسی اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ ہیلتھ کے پاس ہوگا. جو سول ایویشن ہے وہ ٹیک آف اور لینڈ کے حوالے سے جو ہے وہ کردار ادا کرے گی. ابھی ان کی ہنگامی مشقیں بھی ہو چکی ہیں, آغاز بھی ہو چکا ہے. اور جو سیریس پیشنٹ جیسے بات کی, ہارٹ اٹیک ہے, ہیڈ انجری ہے, اسپائن انجری ہے اور اس کے اعضاء کا کٹ جانا ہے, بالکل جو 60 پلس جو ہے پیشنٹس جو سیریس ہوں گے ان کو ریفر کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس. اور اس میں زیادہ تر جو پیشنٹس ہیں ان کو جیسے کہ ڈویژنس میں چنیوٹ, جنگ ٹوبہ, دیگر جتنے پیشنٹس ہیں, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پروٹیسٹ ہوتا ہے, روڈز بلاک ہوتے ہیں, کوئی دفعہ لگ جاتی ہے, اس میں بھی یہ بڑا ایک سود مند پروجیکٹ ثابت ہو سکتا ہے. اور ابھی ابتدائی طور پر فیصل آباد, میاں والی, پنڈی, لاہور میں جو ہے شروع ہو چکا ہے. اور ہوپ سو یہ اس کا جو دائرہ کار ہے پنجاب میں مزید بڑھایا جائے, جیسا کہ سیف سٹی پروجیکٹ بھی ایک بڑا پروجیکٹ تھا اور جس کی لاگت تھی 3.5 ارب پروجیکٹس وہ فیصل آباد میں شروع کیا گیا. مقصد کیا تھا, کرائم کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ دیگر بڑے پروجیکٹس فیصل آباد میں جیسا ہیلتھ سیکٹر کو رینوویٹ کیا گیا, ہاسپٹل کی عمارتوں کو تزئین و آرائش کیا گیا. ابھی ضرورت سمر کی ہے, فیصل آباد ڈویژن میں جتنے بھی سکولز ہیں جہاں بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو ڈیسک, اس کے ساتھ ساتھ دیگر فرنیچرز پرووائڈ کیا جائے. جو ڈینجرس بلڈنگز ہیں ان کو گرا کر نئی عمارتیں دی جائیں, جیسا کہ ممکنہ فلڈ خطرات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں PDMA کی جانب سے. اور اسکولوں, سرکاری کالجز کو جو ہے وہ رینوویٹ کیا جائے, ان کی عمارتوں پہ فنڈ لگایا جائے انسٹیڈ آف کے کسی سرکاری افسر کے گھر پہ فنڈ لگتے ہیں یا سرکٹ ہاؤس پہ فنڈ لگتے ہیں یا DC کی اپنی عمارت پہ فنڈ لگتے ہیں. یہ فنڈ جو ہیں ان کا حق ہے کہ اسکولز پہ لگیں اور ہیلتھ سیکٹر پہ لگیں. تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, بنیادی جتنی سہولیات ہیں اس کے لیے استعمال ہونا ان فنڈز کا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو نئے پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ صحیح مقصد اور صحیح انداز میں اس کا استعمال ہو سکے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا حصہ بنے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एटर और बड़ी मजेदार सी आजकल एक गुफ्तगू हर जगह पर होती है। जब भी चार खवातीन बैठ जाती हैं तो वो एक दूसरे को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करती हैं, अरे वाह आप तो पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखाई दे रही हैं, आप तो बड़ा फिट दिखाई दे रही हैं। और खवातीन कहती हैं कि हाँ आजकल मैं जो है वो हेल्दी डाइट पे हूँ, ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही साथ अपनी किचन में बहुत सारे ऑर्गेनिक फूड उनको ग्रो भी कर रही हूँ, क्योंकि किचन गार्डनिंग का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि बहुत केमिकल्स वाले फूड हम देखते हैं, हमें मार्केट से मिलते हैं, तो हमें अब किसी पे यकीन रहा। तो इस चीज को लेकर हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गई हैं। खवातीन खुद का ख्याल तो रखती हैं, फिर साथ ही क्योंकि उन पे घर के बाकी अफराद की भी जिम्मेदारी होती है, तो इसी तरह से बच्चों का भी ख्याल रखा जा सकता है, अपने हस्बैंड का भी आप ख्याल रख सकती हैं, अपने वालिदैन का, सास ससुर सबका घर में ख्याल। अगर खातून अपना ख्याल रखती हैं ना, मैं इसीलिए आपको कहती होती हूँ खवातीन को कि आपका सेल्फ लव बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ केयर किया करें, ताकि आप खुद अच्छा फील करेंगी तो आप बाकी को भी सबको अच्छा फील कराएंगी। ऑर्गेनिक फूड की मैंने बात की है तो इससे रिलेटेड हमेशा से आपके बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि ऑर्गेनिक फूड को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, किचन गार्डनिंग के क्या जो है वो एथिक्स हैं, किस तरह से उनको हम अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, तरीकाकार क्या है। हमें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वीडियोस और कंटेंट तो मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमारी तसल्ली किसी एक रिलायबल प्लेटफॉर्म पर होती है और हमारी कोशिश होती है कि हम वहीं से जितनी मैक्सिमम होती है इंफॉर्मेशन लें। तो आज का मौजू बड़ा ही अहम है और वो है हमारा ऑर्गेनिक फूड पर, कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक फूड के जरिए अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। किचन गार्डनिंग एक बेहतरीन हॉबी के साथ साथ आपको घर पे ही कितने मजेदार फ्रूट्स और सब्जियां दे सकती है और साथ ही खवातीन इससे बड़ा बेहतर महसूस करती हैं। वैसे अब जब पौधों में रहते हैं और गार्डनिंग करते हैं ना, तो आपके घर का वैसे नेगेटिविटी दूर होती है और आपका स्ट्रेस भी दूर होता है। तो चंद चीजों के बहुत सारे बेशुमार फायदे होते हैं और इन तमाम फायदे को किस तरह से हम अपनी जिंदगी में बेहतर अंदाज से आगे लेकर बढ़ सकते हैं, इसके लिए हमें जरूरत थी एक्सपर्ट की। तो आज हमारे साथ बड़े ही जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पर बड़े फेमस हैं, फिटनेस के लिहाज से बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे आपको मूव्स बताते हैं, योगा के हिसाब से कार्डियो किस तरह से करना है, फूड्स के हवाले से आपको बहुत डिटेल देते हैं और आप सबके बड़े फेवरेट भी हैं और आप हमेशा उनको बड़ा फॉलो भी करते हैं। हमारे प्रोग्राम में भी बारहा बार आए हैं और आज फिर से आए हैं, अपना टाइम निकाला सिर्फ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के सवालात के जवाब दे सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम में आपसे उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद बसरा, सुपर फूड एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और अपने और आपके सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप अपना वक्त निकाल कर आए। वैसे तो आप बड़े बिजी चलते हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी धूम है आपकी, लोग बड़े फॉलो करते हैं आपको, फिर भी बहुत सारे लोगों के बड़े सारे क्वेश्चन हम तक पहुंचते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आप तक भी उसे पहुंचाया जाए, उसके जवाब लिए जाएं। सबसे पहले ऑर्गेनिक फूड और किचन गार्डनिंग के हवाले से बताएं कि ये क्या है, आपके लिए ये क्या है? देखिए, जब ऑर्गेनिक फूड की बात आती है ना, तो उसमें जहन में दरअसल हमारे ये होता है कि जो अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाई है ना, वो हमारे लिए उस हालत में या उसके करीब करीब अब हमारे तक पहुंच जाए, हमारे टेबल तक पहुंच जाए, तो वो हमारे लिए ठीक है। हाँ। जहां उसको हमने प्रोसेस कर लिया तो वो एक नेचर से हट गई और उसमें खराबियां शुरू हो गई जी। अब ऑर्गेनिक फूड को एक बिजनेस भी बन गया, फिर लोगों को उसमें पैसे बटोरने के लिए भी और भी बहुत सारी चीजें हो गई। लेकिन दरअसल ऑर्गेनिक फूड वही है कि जो कुछ ना कुछ आप अपने घर में खुद भी उगा सकें और इंश्योर कर सकें। जहन में ये रखें कि जो अल्लाह ताला ने बनाई है फूड वो ठीक है। हाँ, उसमें सूटेबिलिटी हो जाती है, क्वांटिटी मैटर करती है। अगर आपको कुछ डिजीज है, आपने कुछ लेनी है, कुछ नहीं लेनी, लेकिन जनरल मासेस के लिए वो ठीक होती है। जो इंसान ने बाद में ढेर सारे केमिकल, ढेर सारी उसकी वैल्यू एडिशन, सो कॉल्ड वैल्यू एडिशन, एक वैल्यू एडिशन होती है कि ओरिजिनल है बस ड्राई कर लिया और यूज कर लिया, वो एक अच्छी गुड वैल्यू एडिशन है। दूसरी ये होती है कि उसको वैल्यू एडेड बजाहर करना है उसकी शक्ल के लिए, टेस्ट के लिए, लेकिन उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाती है, वहां तक ना जाए। तो उसमें जितनी आप ओरिजिनल रा देसी ओरिजिनल फूड में जाएंगे उतने आप बेहतर रहेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता रहेगा। अच्छा, तो लोगों को हम किस तरह से इस जानिब ला सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक फूड को जिस हालत में उसी तरह से इस्तेमाल करें, उसको प्रोसेस फूड तक नहीं लेकर जाए, और किचन गार्डनिंग को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं? अच्छा, उसमें एक जो बारहा मैं एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ फिर वो कोड करना शुरू कर दूंगा कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, अपने टीवी लॉन्च में बैठे हुए हैं, मेल फीमेल सब लोग बैठे हुए हैं, आपकी जो फैमिली मेंबर कोई
آ گیا آپ نے اس کو ویلکم کرنا ہے یا نوٹس بھی نہیں لینا, وہ آیا بیٹھا اپنا کام کر رہا ہے, مہمان آیا تو آپ سب اس کو ویلکم کریں گے, ہمارا مہمان آیا بھائی, آپ اس کے لیے اسپیشل کھانوں کو بھی اہتمام کریں گے. اگر کوئی اجنبی دن دناتا اندر آ جائے گا تو پوری فیملی کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو بھائی میری تو خواتین بیٹھی ہیں, یہ کون آ گیا بغیر پوچھے اندر ہی آ گیا, کیسے آ گیا؟ اچھا اب اس کو اب کیا اس وقت اگر آپ کو کھانا کھا رہے ہیں یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا ٹی وی دیکھتے رہیں گے؟ اب کھانا کھائیں گے؟ نہیں, اب فوری طور پہ اس شخص کو باہر نکالیں گے اور سب کی توجہ اس کی طرف ہو جائے گی. اب ذہن میں یہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اناج پیدا کیا ہے, جو پھل پیدا کیے ہیں, جو سبزیاں پیدا کی ہیں, جو ڈیری پیدا کی, میوے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے, وہ سارے آپ کے افراد خانہ ہیں, وہ گھر کے افراد ہیں اور آپ کی باڈی کے لیے ہے. اب کتنا ہے, لیکن جو ہی کوئی کیمیکل آ گیا, پروسیس والی چیز آ گئی تو آپ کی باڈی اس کو رسپانس اسی طرح کرتی ہے کہ جیسے ایک فیملی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک اجنبی کو کیا جاتا ہے تو اس کو نکالو باہر, تو جسم اس کو باہر نکالتا ہے, کمفرٹیبل نہیں رہتا. تو اب آپ دیکھیں کہ جتنی آپ کو پروسیس فوڈ آ رہی ہے اس کے اندر تو کیمیکل ہی ہے. جیسے آج کل سوڈا ہی ہے, تو اب سافٹ ڈرنک پیتے ہیں تو اس کے اندر 12 سے لے کے 14 جو ہے نا وہ کیمیکل ہوتے ہیں. ان سارے کیمیکل کو جسم کو تو مصیبت پڑ جاتی ہے. چینی تو ایک جگہ رہی نا, تو اب مصیبت پڑ جاتی ہے کیسے نکال لیں. تو اچھا اب صرف اور صرف ڈپینڈ کر لینا کہ جو اب ہم بڑے گھر نہیں ہیں تو بڑے گھر کیا, میں نے 4 کنال کے گھر دیکھے ہیں, 100% سبزیاں فروٹ وہ بھی باہر سے لے کے آتے ہیں, وہ بھی ایک تنکا تک نہیں اگاتے. جن کو نہیں شوق, تو جن کو شوق ہے وہ اپنے 3ری 4تھی منزل پہ بھی رہ رہے ہیں, وہاں بھی گملے رکھے ہوئے ہیں اور کچن گارڈننگ کر رہے ہیں. یہ دراصل آپ کا نا ایک پیشن ہے, آپ کا ایک انٹرسٹ ہے, اس کے بعد آپ کر سکتے ہو. جگہ چیزیں میٹر کرتی ہیں لیکن آپ مینج کر سکتے ہو اپنے ریسورسز کے مطابق. ہاں, کچن گارڈننگ کے لیے مطلب ہم پاٹس لے کر آئیں اور اس میں ہم ایزیلی چیزیں اگا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کسی بھی زمین کے بہت بڑے پیس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک زمین کا حصہ ہو اور پھر ہی آپ کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے آسان تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہو. ہاں, آپ کا گھر ہے, اس کے اندر 2 4 5 مرلے ایسی جگہ ہے کہ جہاں دھوپ بھی پڑتی ہے, آپ کے پاس میٹھا پانی بھی ہے, سب سے اچھی تو وہی ہوگی. اچھا اب وہ نہیں ہے, تھوڑی جگہ ہے, پھر آپ کیا کریں گے, چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائیں گے. اس سے بھی کم جگہ ہے, پھر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے جو لان ہے ان کی سائڈوں کے اوپر جہاں آپ نے آرنامنٹل پلانٹس لگائے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر لیں. بلکہ اب تو میں خود اس کے اوپر سوچ رہا ہوں کہ وائی ناٹ, میرے گھر میں 2 لان ہیں, بھئی 1 لان کافی ہے, 1 لان جو نا اس کو کچن گارڈن میں شفٹ کر دو. اس میں بیٹھتے تو اب ہے نہیں, تو اتنا اس کے اوپر محنت لگتی ہے, ہم کھاد ڈالتے ہیں, پانی لگاتے ہیں, پھر گھاس کاٹ کے کرتے ہیں, صرف یہ کہ گرین لگے. اگر وہاں ویجیٹیبل لگی ہوں گی تو کیا کتنا کا برا لگے گا وہ تو بڑی خوبصورت لگے گا, آپ کے گھر کی خوبصورتی بھی بڑھے گی, آپ کو فریش فوڈ بھی ملے گا اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہر طرح کے کیمیکل سے پاک ہے, پروسیس فوڈ نہیں ہے, آپ کے گھر پر ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو بڑا الگ ملتا ہے. اچھا, اس کے فائدے بھی اب مجھے بتائیں کہ اس کے ہیلتھ کے لیے کتنے فائدے ہیں, آپ کے انوائرمنٹ پہ کتنا اس کا اچھا امپیکٹ جاتا ہے. ہیلتھ کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ آرگینک فوڈ اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ انٹرنلی جتنا اچھا فیل کرتے ہیں وہی آپ کو فزیکلی بھی دکھائی دیتا ہے. تو اس کے فائدے تھوڑے سے بتائیں, صحت کے حوالے سے بھی اور ماحول کے حوالے سے. جی میں مقصد اس میں یہ کہہ لوں کہ اگر آپ کے پاس وہ جگہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس آپشن آتا ہے پاٹس کا. اس پاٹس میں آج کل گرو بیگز آ گئے ہیں. گرو بیگز کا فائدہ یہ ہے, ایک تو لائٹ ویٹ ہے, دوسرا اس کے اندر کمپوسٹ ڈال لیں, پودے کو جتنی ضرورت ہے پانی کے لے لیتا ہے, باقی خود ہی ڈرین ہو جاتا ہے اس میں, اور 5-6 سال وہ رہتا ہے. اس کو آپ کہیں بھی اٹھا کے رکھ سکتے ہو, لائٹ سیڑھیوں میں رکھ سکتے ہو, چھتوں پہ رکھ سکتے ہو. چھتوں میں رکھنا ہے, بالکونی میں رکھنا ہے تو آپ کو نیچے تھوڑی سی شیٹ بچھانی پڑے گی, وہ احتیاط کرنا پڑے گا. کچھ نہ کچھ ہر جگہ پہ آپ کر سکتے ہو, وہ ایک علیحدہ پورا سبجیکٹ ہے. اچھا فوائد, اب دیکھیے فوائد یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے شہری دور کے انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ دن میں 1 دفعہ کم از کم, میں یہ نہیں کہتا وہ اپنی ساری سبزی جو انہوں نے سالن بنانا ہے سب کچھ کرنا ہے, سارا کچن گارڈنز ہے, کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا, لیکن کم از کم دن میں 1 سرونگ, خواہ وہ سیلڈ کی شکل میں ہے, چٹنی کی شکل میں ہے, سبزی کی شکل میں ہے, فروٹ کی شکل میں ہے, اگر دن میں 1 سرونگ آپ کے گھر کے اگی ہوئی فروٹ یا سبزی کی آ جائے گی نا, آپ کی ہیلتھ کے اوپر اس کے بڑے ہی پازیٹیو امپیکٹ ہے. سارے آپ نہیں کر سکتے, کم از کم ایک آپ تو کریں کہ جس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے, بھلے دھنیا پودینے کی چٹنی بنا لیں,
آپ نے ایک گاجر ہی توڑ کے کھائی ہے, ایک کھیرا ہی توڑ کے کھایا ہے, ایک تر توڑ کے کھائی ہے, آج آپ نے بینگن اتار کے وہ بنا لی ہے, ایک آدھ چیز ہی کر لی ہے, تو اس کے بھی امپیکٹ بہت آ جائیں گے. کم سے کم وہاں سے شروع ہو, پھر آپ کی یہ ہمت ہے کہ آپ کتنا زیادہ کر سکتے ہیں. اور اگلی اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ کے اوپر تو امپیکٹ ہے ہی ہے کہ آپ نے نیچرل اوریجنل اچھے نیوٹرینٹ کے ساتھ سب کچھ لیا. دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے. اب سارا دن یہ سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی کیڑا نہ آ جائے, اس میں کچھ گھاس نہ آ جائے, اس میں باقی چیزیں نہ آ جائیں, اس کو میں نے یہ کرنا ہے. اب چھوٹے ہیں, اس بڑے ہو جانے ہیں, بچے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, فیملی ساتھ لگی ہوئی ہے. خواتین جو ہے نا وہ انتظار میں رہتی ہیں کہ میرے مہمان آئے تو اس کو میں پریزنٹ کروں, دکھاؤں میں. آپ یہ ہمارے خود کے کچن گارڈن ہے. میرا خیال ہے دیکھیں جیسے آپ نے کتنی بھی مہنگی جیولری پہنی ہو, کتنے بھی مہنگے کپڑے پہنے ہو, کچھ بھی ہو, لیکن کوئی آپ کو صرف یہ کہہ دے کہ آپ تھوڑی سی دبلی لگ رہی ہیں, آپ کے سارے کپڑے, ساری جیولری ادھر گئی, یہ زیادہ ہے. اچھا اسی طرح اگر آپ مہمان کو یہ کہیں کہ دیکھیں یہ جو بینگن ہے یہ ہم نے گھر میں اگائے ہوئے ہیں, یہ آپ کے لیے, اس میں کوئی سپرے نہیں ہے, یہ سے پرائڈ. تو یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے, پوری فیملی کی ایکٹیویٹی ہے, تو اس کا آپ کے مزاج کے اوپر بہت اچھا ایفیکٹ ہے. تو باقی یہ دیکھیں ہمارے جسم میں سب سے زیادہ جو چیز چاہیے وہ اینٹی آکسیڈنٹ چاہیے ہوتی ہے بیماریوں سے لڑنے کے لیے. جی اچھا, اب ٹماٹر آپ نے ڈائریکٹ پودے سے توڑ کے کھایا, اس کے اندر وٹامن سی میکسیمم ہے. اچھا بازار سے لے کے آئے, وہ 2 دن پرانا ہے, اس کے اندر 50% رہ گیا, آپ نے لا کے فریج میں رکھ دیا, ہفتے بعد نکالا کو 25% رہ گیا, وہ بتدریج کم ہوتا ہے. تو جو پودینہ آپ نے ڈائریکٹ توڑا, دھنیا توڑا, اس کی فوراً چٹنی بنائی, اس کی طرف میکسیمم ہے. تو ایک یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے, اگر بازار سے آپ کو سستا بھی مل رہا ہے تو اگر اس کے اندر فار ایگزامپل وہ آرگینک بھی ہے, لیکن کم از کم وہ فریش نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا نا کہ وہ کب سے اسٹور میں پڑا ہوا ہے. اور ایک اور بڑی مزیدار سی بات ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا سر کچن گارڈننگ پہ کر لیتے ہیں نا تو آپ اسکن پروڈکٹ سے بڑا بچ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جو آپ کھائیں گے وہ آپ کی اسکن پہ بھی دکھے گا. 2 ٹماٹر اگر دن کے لگے ہیں نا تو 1 ٹماٹر سے چٹنی بنا لیجیے, دوسرے ٹماٹر کو چہرے پہ لگا لیجیے گا, تو آپ کے کتنے فائدے ہیں اس کے. اچھا سوشل میڈیا پر آپ بھی ہیں, اس کا یوز بھی کرتے ہیں, آپ کے ماشاء اللہ چینل بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں. سوشل میڈیا نے لوگوں کے اندر کتنی اویئرنیس اس حوالے سے ڈالی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے آپ کو آپ کے سبسکرائبر ہیں, جتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, ان کے اندر آپ کس حد تک یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے ڈسکشن والا بھی. جب سوشل میڈیا نہیں تھا نا تو آپ کے پاس یا تو اخبار آتا تھا یا ٹی وی تھا. ٹی وی میں ایک چینل تھا, اب وہ جو دکھا رہا ہے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے اب حالات حاضرہ دیکھنا ہے, کیا دیکھنا ہے, آپ نے وٹ ایور جو بھی وہ دکھا رہا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. لیکن سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ جس بندے کی جو انٹرسٹ ہے اور اس کے لیے دنیا کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے کنٹینیو کروں گی, اور آپ نے کہیں نہیں جانا, بڑی مزیدار سے ڈسکشن چل رہی ہے, آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو بھی ہے اور بڑی بینیفیشری بھی ہے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. آرگینک فوڈ کے حوالے سے بڑی مزیدار سی ڈسکشن چل رہی ہے, تو میں ضرور سر سے یہ پہلے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے جانیں گے, اور پھر سر سے یہ بھی جانیں گے, ٹپس بھی چھوٹی چھوٹی لیں گے نا کہ کیلوریز ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا میجر کنسرن تو یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کھائیں پئیں کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ اگر آپ ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے, ہلکی پھلکی واک کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے فٹ رکھ سکتے ہیں. سر آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ اس کی تھرو آگاہی جو لوگوں تک پہنچی ہے, اس ٹرینڈ میں کتنی زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کی طرف کتنا رجحان لوگوں کا بڑا ہے, اور آپ کے تھرو جو لوگ آپ سے انفارمیشن لیتے ہیں تو اس کا فیڈ بیک جب آپ کو ملتا ہے تو وہ کیسا رہا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے کہ سوشل میڈیا پہ جب پہلے صرف ٹی وی ہوتا تھا نا, آپ باؤنڈ تھے کہ جو وہ دکھا رہا ہے وہ آپ دیکھیں, اس میں سے کوئی اچھا لگتا ہے نہیں لگتا, آپ کو کتابیں پڑھنا پڑتی تھی, اخباریں پڑھنا پڑتی تھی, وہ بہت اچھی چیز تھی. لیکن جب سوشل میڈیا آ گیا نا تو پھر آپ کے پاس ایکسیس موجود ہے, آپ جو دیکھنا چاہتے ہو نا وہ آپ دیکھنا شروع کر دو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود ہی ایکسیس کر کے آپ کو پھر وہی سجیسٹ کرتی رہتی ہے. تو وہ آپ کو نالج جو ہے نا یہ واقعی سپر ہائی وے ہے کہ آپ کو وہ پھر ملتا ہے. اب آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کی یہ آپ کی صلاحیت ہے کہ آپ اس نالج کو کتنا گین کرتے ہو اور کتنا پھر اپنے اوپر اپلائی کرتے ہو. نالج کی کوئی کمی نہیں ہے. ایک تو سوشل میڈیا کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اب لوگوں کا جو ٹرسٹ ون کرنا ہے نا, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے.
اب دیکھیں ایک یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ ون کرنے میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک بات کر رہا ہے، اس نے تحقیق کی ہوگی، اس کے اپنے ایکسپیریمنٹ ہوں گے. صحیح. اس میں 3 چیزیں آئی ہیں میرے ساتھ. پہلی چیز یہ آئی ہے کہ میں پروفیسر ہوں فزیالوجی کا. مجھے فزیالوجی ہی وہ سبجیکٹ ہے کہ جو آپ کے بدن کے اندر، پودوں کے اندر، فروٹ کے اندر فنکشنز کون سے ہو رہے ہیں. کھاد آئی، پانی آیا، روشنی آئی، اس نے اندر جا کیا کیا، میں نے فوڈ کھائی، اندر جا کے کہاں کہاں وہ چینج ہوئی. یہ سب سے مشکل سبجیکٹ ہے میرا، وہ سبجیکٹ ہے. تو میرا وہ سبجیکٹ ہے. ایک تو میں فزیالوجسٹ ہوں، میں وہ پڑھتا رہتا ہوں سارا، تو اس کی ساری ڈیپتھ تک. دوسرا یہ میں پڑھنے کی مجھے عادت ہے، تو اس لیے ایک تو وہ ابھی تک میں پڑھتا ہوں. بالکل ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کمیونیکیشن پاور ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ خدا داد دیتا ہے، وقت کے ساتھ بھی آتی ہے. وہ لوگوں کو شاید سمجھ لگ جاتی ہے کہ مشکل فزیالوجی کو جب میں پڑھاتا تھا یونیورسٹی میں تو مجھے لگتا تھا میرا سبجیکٹ مشکل ہے تو اسٹوڈنٹ تو نہیں سنیں گے، تو پھر میں لطیفوں کے ساتھ، شاعری کے ساتھ آسان کیسے، عام فہم، یہ میری ایفرٹ ہوتی تھی اور اس میں اسٹوڈنٹ بڑے خوش ہوتے تھے میرے ساتھ. تو یہ میری ہیبٹ بن گئی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری جو آج کل کی بیماریاں ہیں وہ میں خود بھگ چکا ہوں اور میں نے اس کو ریورس کیا. میں وہ بتاتا ہوں کہ یہ فیٹی لیور، یہ ڈائبٹیز، یہ ساری مجھے ہوئی ہیں، یہ ایسا ہوا، میں نے ریورس کیسے کیا ہیلدی وے سے. تو لوگ کنیکٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. لوگ اچھا یہ اس کو بھی ہوئی تھی. اب اتنی لوگ مذاق بھی کرتے ہیں کہ یار کوئی بیماری ہے جو آپ کو نہیں ہوئی. اصل میں وہ اتنی آپ سب لوگوں ہم شکار ہیں تو وہ پتہ نہیں چلتا. تو یہ ساری چیزیں. دوسرا کچن گارڈننگ میں خود کر رہا ہوتا ہوں، میں کھیتوں میں پھر رہا ہوتا ہوں، پودے لگا رہا ہوں، پلانٹیشن کر رہا ہوں، یوگا کرتا ہوں، ایکسرسائز خود کرتا ہوں. اب اس ایج میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ میں نے ساری عمر ویٹ ٹریننگ نہیں کی، 62 کی ایج میں اب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی ویٹ ٹریننگ بہت ضروری ہے، تو میں نے اب اسٹارٹ کر دی. یو آر نیور لیٹ. تو آپ کب بھی کر سکتے ہو، اور کون سی کرنی، کیسے کرنی ہے میں کر کے بتاتا ہوں. تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں اس کے اندر کوئی چیز ہے، تو وہ پاور ایک جا رہی لوگوں کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کچن گارڈننگ کا آسان ترین طریقہ بتائیے تاکہ لوگ کیسے جلد سے جلد آرگینک فوڈ اپنے گھر میں گرو کر سکتے ہیں. کون سے آسان طریقہ کار ہے وہ مجھے بتائیں. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تو زمین ہے تو وہ زمین کے اندر کیاری ایک ایسی بنائیں جہاں پانی کھڑا نہ ہو، ڈرین ہو جائے. اس کے اندر آپ نرسریوں سے کمپوسٹ ملتی، وہ کمپوسٹ لے کے اس کے ساتھ مکس کریں اور کھالیاں بنا کے اس کے اندر سبزی لگائیں. پہلا تو یہ سیزن میں. اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ گرو بیگز لے لیں. عام پارٹس میں کیا ہوگا، پانی کبھی زیادہ کھڑا ہو جائے گا، کبھی کم ہوگا، آپ کو سمجھ نہیں لگے گی. گرو بیگز لے لیں. ان گرو بیگز کے اندر سٹارٹ کہاں سے کریں، پودینے دھنیے سے سٹارٹ کریں. ٹماٹر کی نرسریوں سے مل جاتی ہے، مرچوں کی نرسری مل جاتی ہے، بینگن کی نرسری مل جاتی ہے. جو نرسریاں ملتی ہیں نا بازار سے وہ شروع کر دیں. سردیوں میں بڑا آسان گرو کرنا ہے. پالک آسانی سے گرو ہو جاتی ہے، دھنیا آسانی سے گرو ہو جاتا ہے، اور گوبھی کی نرسری مل جاتی ہے، بروکلی کی نرسری مل جاتی ہے. تو جو نرسریاں ملتی ہے یا سردیوں میں لگ جاتی ہے، سٹارٹ وہاں سے کریں، زیادہ نہ کریں. آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے. اور کیڑے مکوڑے بھگانے کے لیے نیم کا تیل مل جاتا ہے، اس کا سپرے کرتے رہیں. اس کا سپرے کرنے سے کیا ہوگا کہ پتے اوپر سے کڑوے ہو گئے، وہ کیڑے کو وہ کڑوا پن پسند نہیں، وہ کہتا ہے میں کہیں اور سے جا کھا لیتے، ادھر نہیں آنا. تو وہ آپ کھا لیں گے نیم، آپ کو نقصان کوئی، آپ کو تو نقصان ہی، اس کا بھی فائدہ، اس کا بھی فائدہ ہے. تو سٹارٹ ایسے کریں. ہاں یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے. اچھا اور جب یہ آرگینک فوڈ گرو کر جائے تو کیا اس کو، اب بہت بار ہم نے ایسے بھی دیکھا لوگ بہت اوور کک چیزوں کو کر لیتے ہیں. آپ کیا اس کے حق میں ہیں یا نہیں؟ آپ کتنا کہتے ہیں کہ اس کا کوکنگ میتھڈ بھی بڑا اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ اپنے باڈی کو ایک اچھا ہیلدی فوڈ دینا چاہتے ہیں تو؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو چیز ہے کہ آپ کچی کھا سکتے ہو، بہت ساری وہ سلاد ہیں، چیزیں ہیں، کچھ سبزیاں کچی کھا سکتے ہو، گوبھی کچی کھا سکتے ہو. باقی جو کچی کھا سکتے ہیں وہ تو کھائیں. باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی پکا کھانے کے لیے. آلو کچا، بینگن کچا، کریلے کچے، ٹنڈے کچے کھا نہیں سکتے، آپ کو پکانے پڑتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوکنگ آئل اچھا یوز کرے، اس کے اوپر علیحدہ پورا ایک پروگرام چاہیے. دیسی گھی بہترین ہے، کوکونٹ آئل اچھا ہے، آلیو آئل شیلو فرائنگ کے لیے اچھا ہے. سرسوں کی تیل کی بجائے آپ کنولا کا بیج لے کے اس کا تیل خود نکلوائیں، وہ سب سے اچھا ہے. وہ آپ نے مینج کرنا ہے. اچھا اب اس کے لیے ایک آج کل لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت ٹرینڈ ہے کہ یہ جو سینٹرل ایشیا نا وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک مائی اور بابا ایک پہاڑ میں رہ رہے ہیں، وہ وہاں سے گوشت سبزیاں لاتے ہیں، وہ مائی ایسا ایسا پکاتی ہے. اب اس میں دیکھیں کیا کرتے ہیں،
وہ سمپل پیاز کاٹتے ہاں ہیں، جی، ساتھ ٹماٹر کاٹتے ہاں ہیں جی، اور گوشت کو ٹکڑے کر کے نا اس کے اندر رکھ کے گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں. جب وہ خوب گل جاتا ہے نا تو پھر اس کے اندر نمک مرچ ڈال دیتے ہیں. ہاں جی، اچھا جب اور اچھا گل جاتا ہے پھر اس کے اندر گھی ڈالتے ہیں ہاں، اور جب وہ خوب نرم ہو جاتا ہے اس کے اوپر پھر مسالے ڈال کے دم کے لیے دم رکھ دیتے نکالتے ہیں. ہیں اچھا آپ مجھے دیکھیں مسالے کب ڈالے انہوں نے؟ لاسٹ اینڈ پہ. اور ان اب مسالے جو ہے نا ان کے اندر سارے جتنے اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی انفلیمیٹری اور ہیلتھ پراپرٹیز ہیں وہ مسالوں کے اندر ہے اور وہ برقرار رہی. وہ برقرار رہے گی. اچھا جو ہماری روایتی ہمارے ٹیسٹ ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں بہت شروع میں ہم خوب مسالے بھون لیتے ہیں. ہاں، اس سے اور کچھ نہیں، کم سے کم 50% ان کی افادیت کم ہو جائے گی. تو میں آج کل اس کے اوپر میں نے پروگرام بھی کیے ہیں کہ آدھا مسالہ پہلا ڈال لیں، آدھا بعد میں اوپر ڈال لیں. چلو آپ کا وہ ٹیسٹ بھی رہے گا جو آپ کا مخصوص ہے، بعد میں وہ بھی کر لیں. تو اس کی کوکنگ جو ہے نا وہ تھوڑی اچھی کریں، نان اسٹک نہ یوز کریں. اگر آپ اسٹیل میں یا مٹی کے برتن میں، مٹی والا تو بیسٹ ہے، وہ تو بڑا بہترین ہے. تو اس کے اندر وہ سبزی پکتی یا گلتی نہیں ہے. ہاں. تو وہ آپ یہ کریں تو وہ ایک بہترین ہے. آپ اس کی کوکنگ میں بھی ایک اچھا میتھڈ یوز کریں. اور اس سے زیادہ اچھا کوئی ایسے غلط فہمیاں یا ہم کہتے ہیں متس آپ نے سنی ہو آرگینک فوڈ سے ریلیٹڈ، کچن گارڈننگ سے ریلیٹڈ، جس کو سن کے آپ کو ہنسی آئی ہو اور پھر آپ نے سوچا ہو کہ لوگ ہی کیا بات کریں، کچھ ایسی کامن متس ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں جی تقریباً 10-12 سال میں نے انڈے کی زردی نہیں کھائی، میں نے دیسی گھی نہیں کھایا 10-12 سال. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی متھ تھی کہ بھئی یہ کولیسٹرول، میں بھی ایسے جیسے عام لوگ کرتے تھے میں بھی ایسے کرتا تھا. تو یہ لیکن جب کو 15-16 سال پہلے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بھئی یہ تو ساری متھ ہے، انڈے کی زردی ہی تو سب کچھ ہے اور کولیسٹرول بیماری ہے ہی نہیں ہے. اچھا اب یہ بہت بڑی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہے. اب میں روزانہ 2-3 انڈے بھی کھاتا ہوں، 4 انڈے بھی کھا جاتا ہوں میں، ٹھیک ہے. اب وہ جتنا ورک آؤٹ کیا آپ نے اس کے حساب سے. اچھا اب جو سب سے بڑی متھ لوگوں کے اندر جو ہے نا سب سے بڑی نمبر 1 وہ کولیسٹرول ہے، دوسرے نمبر پہ فیٹ ہے. سب سے بڑی یہ ہے. لوگوں کو یہ غلط فہمی، یہ غلط چیز بتا دی گئی کہ کولیسٹرول بیماری ہے اور اس کا ہارٹ کے ساتھ. لوگ ڈرے کیوں کہ اس کا دل کے ساتھ تعلق ہے اور ہارٹ اٹیک ہو تو بندہ 1 منٹ میں وہ گیا. ہاں. اس لیے لوگ ڈر گئے. ہاں. اور اس کے بعد لوگ کوکنگ آئل پہ آ گئے، لوگ باقی چیزوں پہ آ گئے. جی. اچھا آلٹرنیٹ لوگوں نے کیا کیا کہ لوگ کارب زیادہ کھانا شروع ہو گئے. فیٹ کو لوگوں نے سمجھا کہ جسم کے اندر جو چربی بنتی ہے تو ہم فیٹ کھائیں گے تو چربی بڑھے گی. اچھا اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فیٹ کھانے سے جسم میں فیٹ نہیں آتی. ریلی؟ نہیں قطعاً نہیں آتی، جتنا مرضی کھا لیں نہیں آئے گی. اوکے. اچھا لیکن جہاں لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز کی، تو پھر کیسے آتا ہے؟ جسم میں جو چربی بنتی ہے ساری کی ساری وہ ساری کارب سے آتی ہے. اوکے. جو آپ نے روٹی، چاول، بیکری، میدا، چینی کھائی ہے وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ جتنی ہے جسم اس کو سٹور کر دیتا ہے ٹیمپریرلی فیٹ کی شکل میں نا، وہ ساری وہاں سے آتی ہے. اب ایک تو وہ غلط فہمی بہت ہو گئی. ہیلدی فیٹ لینا چاہیے، جو دیسی گھی ہے وہ ہیلدی ہے. جو چربی اچھا اکثر لوگ خواتین بھی دھو کے گوشت مر جاتی ہے کہ گوشت کے ساتھ جو چربی ہے وہ اتارنی ہے. بھائی وہ ہیلدی ہے، وہ بازار کے کسی کوکنگ آئل سے بھی بہتر ہے، اس چربی کے اندر ہی پکا لے. آئل کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورت نہیں ہے، وہ ہیلدی ہے. یہ غلط فہمی ہے. اچھا پھر بہت بڑی غلط فہمی ہوگی کہ اچار جو ہے نا یہ ایسیڈیٹی کرتا ہے، یہ صرف شاید خواتین نے تھوڑا کھانا ہے. نہیں، پرو بیوٹک کا بہترین سورس ہے، مردوں کو بھی کھانا چاہیے، خواتین کو بھی کھانا چاہیے. اچار اچھی چیز ہے، دہی سب نے کھانا ہے. تو بہت ساری جو ہماری روایت کے اندر نا غلط چیزیں بن گئی تھی کہ تربوز کے ساتھ پانی نہیں پینا، کھیرے کے ساتھ پانی نہیں پینا. وہ دراصل تربوز اور کھیرے کا قصور نہیں ہے، وہ قصور ہے کنٹامینیشن کا. کھیرا پرانا ہے، تربوز پرانا ہے، کھولا ہوا تھا، اس کے اندر اس کی وجہ سے وہ ہو گیا. تو اب آپ ڈر رہے ہو کہ ہیضہ ہو جائے گا. نہیں، اس کا لوگ آپ نے دیکھا رمضان میں بھی روزہ کھولتے ہیں تربوز کے ساتھ پانی پی رہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ ایک غلط فہمیاں تھی بہت ساری نا ہماری فوڈ کے اندر. پھر ان کا ایک اور بہت زیادہ یہ غلط فہمی یہ تھی کہ انڈا گرم ہوتا ہے. گرم نہیں ہوتا بھائی، پروٹین ہے بھائی، کوئی گرم نہیں ہوتا. آپ کا مزاج پہ نا کمبینیشن آف فوڈ اصل امپارٹینٹ ہے. آپ ایک چیز کو آپ کا مزاج گرم ہے، آپ گرم چیزیں مسلسل کھائے جا رہے ہو، جی وہ تو گڑبڑ ہوگی نا. آپ کا مزاج یہ بڑے مزے کی سر نے بات کی ہے کہ مزاج کا کھانے پینے کے ساتھ کتنا کنیکشن ہے، اور اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. Is that true کہ آپ
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एटन और फटाफट से मैं सर की तरफ जाना चाहूंगी क्योंकि ये मेरे लिए आज मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि आपके मिजाज का आपके खुराक के साथ बड़ा जो है वो गहरा ताल्लुक होता है। तो सर इसको थोड़ा सा देखने वालों के लिए भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से हमारे मिजाज का हमारे फूड और फिर हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत नई बात है। मैंने आज फर्स्ट टाइम ये चीज़ सुनी। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने भी पहली बार सुना होगा। देखिए, एक मुहावरा आपने सुना होगा, किसी ने मां बादी तो किसी ने स्वादी। एक बंदा है वो खा ही नहीं सकता। हाँ। वो माश की दाल खा ली, उसने कहा पेट में आग लग गई और गैस हो गई, सब कुछ। दूसरा कहता है इससे मजेदार है ही कोई नहीं, इससे मजेदार कुछ नहीं है। अब बजाय कि आपको अगर सूट नहीं की, हाँ। अब उसको मॉडर्न लफ्ज मॉडर्न जमाने में, या जिसको मैं कहता हूँ वो कहता है आपको हकीम कहते हैं जी आप हर एक को रिकमेंड ना करें। हकीम मुझे कहते हैं हर एक को आप मुरिंगा रिकमेंड ना करें, हर एक को चिया रिकमेंड ना करें, वो ठंडा है वो गर्म है सारे। मैं कहता हूं नो, सब खाएं, अपनी बॉडी का रिस्पांस देखें, लिसन टू योर बॉडी। अगर सूट करता है कंटिन्यू करें, नहीं सूट कर दो बंद कर दें, कम कर दें, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करें। यस। अब देखिए, एक बंदा जिसके ऑलरेडी जोड़ों में दर्द है, वो यूजली होता है जिनका ठंडा मिजाज है। अच्छा, वो अगर ठंडी चीजें यानी तुख मलंगाई रोज पीना शुरू कर दें, गूंद कतीरा रोज लेना शुरू कर दें, तो उनकी दर्दों में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, एक गर्म मिजाज है जिसको हर वक्त ब्लड प्रेशर ही हाई रहता है, आग लगी रहती है पेट में भी, वो लस्सियां भी ठंडा करता है, वो रोज सुबह सुबह उठ के गूंद कतीरा और चिया या तुख्मे बालेगू या कोई चीज वो ठंडी करके इतने बड़े पीता है, वो ठीक रहता है। अब ये मिजाज के हिसाब से फूड को एडजस्ट आपने खुद करना है। जब आप अपने मिजाज के ऑपोजिट चीज खाओ फिर तो इसका मतलब तो ये है। हाँ, और दूसरा क्या है कि आप डाइवर्सिटी लेके आओ। हाँ। डाइवर्सिटी क्या है? एक दिन सब्जी खाई जी, एक दिन दाल खा लें, एक दिन गोश्त खा लें, एक दिन चिकन खा लें। अब उसमें डाइवर्सिटी है। एक चीज आपको ज्यादा सूट कर रही है, कम सूट कर रही है, लेकिन वो रोज तो नहीं आ रही, उसकी बारी हफ्ते 10 दिन के बाद। 10 दिन बाद। अच्छा, दूसरा है कि आपकी प्लेट के अंदर फूड की डाइवर्सिटी कितनी है। प्लेट में क्या है? रोटी भी है, खाली गंदम की रोटी है, या मल्टीग्रेन की रोटी है, साथ सालन भी है, साथ सैलड भी है, साथ चटनी भी है। जितनी डाइवर्सिटी होगी सबकी बारी थोड़ी थोड़ी आएगी। अगर आपने ये करना कि आपकी रोटियां 3 रोटियां साथ शोरबा है थोड़ा सा, तो रोटियों को इंपैक्ट ज्यादा आ जाएगा। अगर आपने एक छोटी रोटी खानी, वो भी मल्टीग्रेन की, साथ सालन भी है, साथ सैलड भी है, साथ चटनी भी है, तो अगर उसका कोई नेगेटिव है भी है तो वो मिनिमाइज हो गया तो ना, डाइवर्सिफाइड। अब देखिए, अच्छा, इसमें रोटी का साइज भी मैटर करता है, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं ना सीडी साइज रोटी, मतलब वो छोटी वाली चपाती जिसको हम घर में बोलते हैं, आपको वो खानी चाहिए और फिर आपको मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप कैसे इसको रिकमेंड करते हैं कि कैसे हम इसका यूज करके अपनी बॉडी को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं? देखो, उसको ऐसे देते हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि फूड है, एक दिन आपने सब्जी खाई जी, दूसरे दिन आपने दाल, 30 दिन गोश्त, 30 दिन चिकन, आपने चेंज करते रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर कोई शख्स कहे कि नहीं जी ये शख्स रोज ही एक दाल खाता है, तो आप कहोगे कि इसकी तबीयत खराब होगी, इसके प्रॉब्लम होगी, आप कहोगे ना। अच्छा, एक बंदा कहता है वो रोज गोश्त के अलावा रोटी ही नहीं खाता, तो उसके अंदर भी देखे किसी चीज की ज्यादती होगी, कोई यूरिक एसिड का मसला आ जाएगा, किसी इस तरह हो जाएगा। अच्छा, हमने बाकी तो डाइवर्सिटी कर ली, चंद चीजों की हमने डाइवर्सिटी नहीं की, वो हमने फिक्स कर ली कि हमने रोज खानी, और उसी का इंपैक्ट आ रहा है। वो क्या आ रहा है? सबसे पहले तो ये कहा कि हमने रोटी रोज खानी है, बल्कि 3 टाइम खानी, गंदम की खानी है। और आहिस्ता आहिस्ता जितना मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ रहा है, इसलिए आ रहा है। अगर हम एक दिन गंदम खाते, एक दिन बाजरा खाते, एक दिन चने की रोटी खा लेते, एक दिन बकवीट की खा लेते, एक दिन चावल खा लेते, एक दिन मकई खा लेते, गंदम की बारी ही आती 5वें 6ठे दिन, तो उसके नुकसानात वो ना आते। अच्छा, वो जो एक दिन है उसमें आप 3 टाइम कंसिस्टेंट एक ही रोटी खा सकते हो, या उसमें भी आप क्या प्रेफर करते हैं? करें। अब उसका हल क्या है? अच्छा, एक तो अब मॉडर्न दौर में लोग कहते हैं हमारे लिए तो वो मैनेज करना, हजम करना ये बड़ा मुश्किल है कि आप रोज कैसे करें। जैसे हमने चाय रोज पी, उसका भी इंपैक्ट आया। अगर एक बंदा एक दिन कॉफी पीता है, एक दिन चाय पीता है, एक दिन ग्रीन टी पीता है, तो उसके ऊपर वो इंपैक्ट नहीं आएगा जो चाय का आ रहा है रोजाना, वो नहीं आएगा। लेकिन हमने चूंकि फिक्स कर लिया कि हमने दिन में 3-4 दफा वही एक ही चीज पीनी, जो चीज आपने एक चीज के ऊपर आपको आदी बना लिया, उसके जो साइड इफेक्ट है वो ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई होंगे। किसी को 5 साल में, किसी को 10, 20, 30, 40 होंगे जरूर। अच्छा, अब उसका क्या फिर रोटी का हल क्या है? मैंने इसके ऊपर जब लोगों को बहुत कन्विंस किया, लोग नहीं माने, फिर मैंने कहा कि इसका ये करें कि आप रोज चेंज तो नहीं कर सकते, आप ऐसा करें कि आप अपनी रोटी को मल्टीग्रेन कर लें, कि उसमें गंदम भी है, जौ भी है, जवी भी है, चने भी है, अलसी भी है, मुरिंगा भी है, किनवा भी है,
बाजरा भी है, ज्वार भी है, मैक्सिमम आपने सारी चीजें उसके अंदर मिक्स कर लें। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया कि वो एक चीज का जो साइड इफेक्ट आ रहा था ना, वो मिनिमाइज हो गया। कैलोरी काउंट भी थोड़े कम हो गए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बेहतर हो गया, फाइबर भी बेहतर हो गया, और सारे ओरिजिनल भी आ गए। और उसका क्या हुआ, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर बेहतर आना शुरू हो गया कि वो जो डाइवर्सिटी मुसलसल थी वो ये। अब उसका ये नहीं है कि एक गन्ना की रोटी खा के एक मल्टीग्रेन की, नहीं, उसका मकसद ये है कि आप वो छोड़ के फिर ये खाएं। अच्छा, इस तरह आप खाएंगे ना, तो उसका बहरहाल सादा रोज 3 टाइम गंदम खाने से 1000 दर्जा। अब ये कि डिस्क साइज, अब डिस्क साइज का बहुत बड़ा ड्रामा है। देखें, जो बंदा 2 रोटियां खाने का आदी है, उसको आप डिस्क साइज की एक रोटी दे दें, उसकी तो भूख खत्म ही नहीं होनी। हाँ, वो सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। हाँ। उसके लिए फिर एक कंसेप्ट जो आजकल बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट आया ना, वो है पोर्शन कंट्रोल। यस, एग्जैक्टली। असल बात ये है कि पोर्शन कंट्रोल में क्या हो रहा है, फूड की डाइवर्सिटी भी आ रही है और किसी चीज को आप लिमिट भी कर रहे हो। हाँ। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आपकी बॉडी में प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जिस्म तो उसका बना है, प्रोटीन ने ना आपका वजन बढ़ाना है, ना आपका उसकी शुगर बढ़ानी है, ना उसके गड़बड़ आने हैं, बल्कि आपको बेहतर करना है। तो गोश्त, अंडे, दालें, ये आप कम से कम 25% तो आपकी ना, आपका और दिन में ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपने नाश्ते में गंदम की रोटी खाई, दोपहर में आप बेसन की रोटी बना लें, पैनकेक की तरह आजकल वो बनती है, बड़ी आपको वैरायटी मिल जाती है, एंड रात में आप जवार की या फिर जौ की रोटी इस तरह से करके भी डाइवर्सिटी ला के खा सकते हैं। अच्छा, लोगों के अंदर ये भी बढ़ा है कि कैलोरीज, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज की जरूरत है, और डॉक्टर के लिए उस पर अक्सर लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें बताएं कि हमारी कितनी दिन की कंजप्शन कितनी कैलोरीज की होनी चाहिए। क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम खुद से वो चीज को असेस कर सकें? हाँ, मैं चूंकि पिछले 15, 16, 17 साल से इसी के ऊपर कर रहा हूं, और आम लोगों को मैं सिंप्लीफाइड इसको चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तो आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे कि हर वक्त जो चीज खाना है उसकी कैलोरी करना है, लिखना है, करना है, आप पैनिक हो जाएंगे। लेकिन आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए कि चीजों में कैलोरीज कितनी होती है। आमतौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एक दिन में मैंने 1500 से ज्यादा कैलोरीज नहीं लेनी, अगर मैं वर्कआउट करता हूं तो मैंने 2000 से ज्यादा नहीं लेनी। अब कैसे पता चलेगा कैलोरीज का? आप फॉर एग्जाम्पल चाय पीने लगे हैं, चाय के साथ बिस्किट पड़े हुए हैं, अब 3 बिस्किट खा जाते हैं, अब 150 कैलोरी ले गए, बिला वजह ले गए। हाँ, तो क्यों बनता? बिल्कुल, बिला वजह ले गए। जी जी। अच्छा, आप चाय पीने लगे, आप उसमें 2 चम्मच चीनी डाल ली, बिना वजह कैलोरी ले ली, बिना वजह। ये तो आपको पता है ना, इसमें कैलोरी ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, आपने वो पानी पीना था, आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया, जिसमें 12 से 14 चम्मच इतनी कैलोरीज हैं कि आप घंटा भी, जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, वॉक करते रहेंगे तो नहीं बैलेंस कर सकते। आप वो इतनी ज्यादा ले ली। अच्छा, उसका एक आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि 100 कैलोरीज आपने बर्न करनी है, ठीक है, आपने खा लिया, बर्न करनी। अब 100 कैलोरी बर्न करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा, 1.25 घंटा वॉक चाहिए, या साथ जॉगिंग के साथ भी आधा घंटा आपको चाहिए, या ट्रेडमिल के ऊपर आपको 15-20 मिनट चाहिए, या कार्डियो आप कम से कम 10 मिनट के इतनी मशक्कत करेंगे फिर जाके 100 कैलोरी बर्न होगी। उसका आसान तरीका है, आपने 2 रोटियां खानी है ना, एक रोटी उठा लें, 100 कैलोरी कम हो गई, उसकी बजाय आप 1 खीरा, 1 टमाटर साथ रख लें, पेट भर जाएगा। बिल्कुल, दिस इज द वे कि आपने पोर्शन कंट्रोल करना है। सैलड को साथ करना है, रोटी छोटी करें, मल्टीग्रेन की करें, उसमें डाइवर्सिटी भी आ जाएगी, साथ आप प्रोटीन लें, इससे पेट भरें। अच्छा, ये भी कहते हैं कि खाने से पहले अगर आप सैलड खाते हैं तो आपकी बहुत हद तक भूख कंट्रोल हो जाती है, तो इससे भी होता है कि आप जब खाना खाने बैठे हैं तो आपका तरीका भी मैटर करता है कि आप पहले क्या चीज़ खा रहे हैं, फिर क्या खा रहे हैं, पानी का कितना इस्तेमाल उसमें कर रहे हैं, एंड लास्ट पे पानी बिल्कुल नहीं पीना। ये तो हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, तो आप क्या लोगों को रिकमेंड करते हैं? देखिए, पोर्शन कंट्रोल के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को हम एजुकेट करते हैं ना, वो है ऑर्डर ऑफ द मील। ऑर्डर ऑफ द मील में ये है कि कम से कम आप 20 से 30 मिनट पहले पानी पिए। ठीक है, फौरन नहीं, ये नहीं कि फौरन पानी पी के बैठ जाए। पहले पानी पीने का मतलब ये नहीं कि पहले गिलास पी लें और साथ ही रोटी शुरू कर दें, ये नहीं। दूसरा ये है कि 15-20 मिनट पहले जो आपने पानी पिया है ना, उसके बाद आप फिर पहले सैलड से स्टार्ट करें। ठीक है, सैलड खाने से ये होगा, और अच्छा सैलड खाएं प्लेट भर के, और सैलड कंप्लीट करें पहले।
ہاں وگرنہ یہ ہوتا ہے جب روٹی آ جاتی ہے اس میں بریانی آپ کی مزیدار آ گئی، آپ نے سیلڈ وہیں کا وہیں رہ جانا، ہاں پھر سیلڈ کم ہو کڑھائی جاتا اٹھی رہ ہے، جانی ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ اگر آپ نے پہلے کھا لیا سیلڈ کھا لیا، وگرنہ اگر ساتھ آ گیا نا۔ اچھا یہ طریقہ کار کو ہم مکمل لوگوں کو بتائیں گے، لیکن تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور کھانے کے پورشن کو کنٹرول کرنا تو بڑا ضروری ہے، لیکن جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو صحیح طریقہ کار کیا ہے، اس حوالے سے ہم جا رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ کیسے پہلے آپ نے 30 منٹس پہلے پانی پی لیا، اگر 15-20 منٹ پہلے، دین آپ اپنا کھانا سیلڈ سے سٹارٹ کریں گے اینڈ دین آپ اپنے مین مینیو پر آئیں گے، از دیٹ؟ جی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی کہ میں آج سارا دن کچھ نہیں کھایا، سارے دن کے بعد میں گھر آیا ہوں، شدید بھوک تھی مجھے، میں نے مسز کو کہا کہ مجھے 2 روٹیاں بنا کے دو، میں آج 1 روٹی سے میرا کوئی گزارا نہیں ہوگا۔ پھر پانی پیا تو اس کو میں نے کہا نہیں، جتنی میں روز کھاتا ہوں اتنی ہی بنا دیں۔ پھر میں نے ایک کھیرا نکالا، ایک چکندر بڑا تھا، ایک بڑا سا ٹماٹر تھا، وہ کاٹ کے آرام سے میں نے پیٹ بھر کے کھایا، اور اس کے بعد جب 10-15 منٹ بعد 1 روٹی آئی تو میری 1 روٹی سے ہی سیٹسفیکشن ہو گئی۔ سو دس از دی وے کہ جب آپ سیلڈ پہ کوئی لمٹ نہیں ہے، کہ جب آپ اچانک آتے ہو بھوک بہت لگی، آپ ہوتا ہے روٹیاں زیادہ ہو، چاول زیادہ ہو، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے پانی پینے کے بعد آپ پہلے سیلڈ کھائیں، اور اس سیلڈ میں خاص طور پہ شوگر کے مریض یا موٹاپے کے مریضوں کے لیے تو آج کل یہ ریکمینڈڈ ہے کہ سیلڈ کے اندر پروٹین ایڈ کر لیں، یعنی چنے یا بینز یا کوئی آپ کے چکن کے چنکس ہیں کچھ ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں۔ اب وہ پروٹین اور سیلڈ جب اکٹھا آپ کے پیٹ کے اندر جائے گا نا تو ایک تو اس نے آپ کی بھوک کو کم کر دینا ہے، آپ کے انزائم جو وہ بڑے تگڑے ہیں کہ آئے فوڈ کریں وہ تھوڑے سلو ڈاؤن ہو جائیں گے، ڈیفیوز ہو جائیں گے، پھر آپ کے اسٹامک کے اندر ایک لائننگ ایک طے سی بن جائے گی، پیٹ بھر بھی جائے گا، فلنگ بھی ہو جائے گی۔ اچھا اس کے بعد جب آپ پھر اس کے بعد آپ کھانا کھاتے ہو نا تو آپ سے زیادہ کھانا سلو کھائیں، پھر آپ کھانا زیادہ کھایا ہی نہیں جائے گا، روٹی آپ سے زیادہ نہیں کھائے، 1 روٹی سے آپ کی سیٹسفیکشن ہو جائے گی، اور اس سے زیادہ ہوگا کہ وہ جو کارب بھی آپ کھا رہے ہو نا تو وہ فوری طور پہ بلڈ شوگر کا حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ راستے میں اتنی سیلڈ کی کوانٹٹی ان کے ساتھ اسے مکس ہو جانا ہے، پروٹین کے ساتھ مکس ہو جانا ہے، تو اس کی ڈائجیشن سلو ہو جانی، تو آپ کی شوگر سپائک نہیں کرے گی اور آپ کا انسولین بھی سپائک نہیں کرے گی، اور آپ تھوڑے کھانے میں ڈائیورسٹی آف فوڈ کے ذریعے، پروٹین اور فائبر کے ذریعے آپ ذہن میں یہ لے کے آئیں کہ اور اس کے بعد اگر میٹھا کھانا ہے تو بعد میں کھا لیں۔ اچھا اب اچھا میٹھا کھا سکتے ہیں میٹھا، لیکن ترکیب سے اس کے بعد کھائیں۔ اچھا اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی فوڈ میں پروٹین ایسی چیز ہے جس نے آپ کا نہ وزن بڑھانا ہے نہ آپ کی شوگر بڑھانی ہے، اور سلو ہضم بھی اس نے ہونا ہے، تو پروٹین یعنی گوشت، چکن، انڈے وغیرہ، دالیں وغیرہ یہ لازمی کم از کم 20 سے 30% آپ کی فوڈ ہونی چاہیے۔ جتنی پروٹین لے رہے ہیں نا کم از کم اتنا سیلڈ ضرور لیں، یہ خالی نہیں وہ خالی کھا لیں، نہیں کم از کم اتنا سیلڈ۔ اچھا اگر آپ سیلڈ کھا رہے ہیں ساتھ میں آپ 1 باؤل وہ آپ کے پاس دال ہے تو پھر کیا روٹی کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی، پھر نہیں کھانی چاہیے نا۔ اور اگر آپ نے سیلڈ کھا کے پیٹ بھر لیا ہے اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا روٹی کھانے کا تو کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے کھانا ہی کھانا ہے۔ دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر امریکن کے پاس ہماری وہ ڈش ہوتی تو پوری دنیا میں وہ برانڈ ہو جاتی۔ کون سی ڈش؟ وہ ورکنگ لنچ اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، آپ کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بنا کے رات تک رکھ کے اس کو کھا سکتے، فریج میں رکھ کے کھا سکتے ہو، مکمل ڈش ہے، انتہائی لذیذ ڈش ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، اور آفیسز میں بینکوں میں سب کو وہ کھانا چاہیے، وہ ہے چنا چاٹ۔ اوکے چنا چاٹ، ہاں اس کو آپ دن میں اپنے بریک فاسٹ میں بنا کے اپنے لنچ میں رکھ سکتے ہو، اپنے ڈنر میں لے سکتے ہو، آپ کو ضرورت ہی نہیں گرم کرنے کی، پروٹین اس کے اندر ہے، چنے موجود ہے، زیادہ زیادہ آپ اس میں تھوڑا ویجز اس میں ہے، ویجز موجود ہے، دہی موجود ہے، چٹنی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، کمپلیٹ فوڈ ہے، اٹس اے کمپلیٹ فوڈ، انتہائی ٹیسٹی، پھر یہ کہ انتہائی ٹیسٹی۔ ہاں جو ہمارا ہوتا ہے نا کہ ہماری زبان کو چٹپٹا سا چاہیے تو وہ آپ اس کو اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں، اپنے حساب سے بنا لیں۔ اس کے اندر یہ کہ آلو بہت زیادہ نہ ڈالیں لیکن ڈال لیں، تھوڑے بہت ڈال لیں پیٹ بھرنے کے لیے، ایسے فلر ڈال لیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ کوئکلی جو فلنگ ہوتی ہے نا وہ آلو سے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں آلو تو سبزی کے طور پہ لیتے ہیں نا، آپ نے اسٹیک کے ساتھ باقی تھوڑا سا آپ اکثر چھوڑ دیتے ہو، ختم ہی نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، چاول آپ پورے کھا جاتے ہو،
روٹی آپ پوری کھا جاتے ہو لیکن اتنا آلو آپ کو کھانا پڑے گا، نہیں کھایا جاتا. کھایا نہیں جائے گا. اچھا اس میں ریزسٹنس سٹارچ بھی آلو روٹی کے مقابلے میں آپ کی باڈی شوگر سپائک نہیں کرتی روٹی کے مقابلے میں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ان کو اگر آپ نے فوڈ میں اگر بنا لیں ٹیسٹی فوڈ، ٹھیک ہے. اصل بات ہے آپ نے ڈائن آؤٹ کرنا ہے نا تو بھائی اسٹیک کھائیں. اسٹیک کے ساتھ کیا ہے؟ اسٹیک کیا ہے؟ توے کے اوپر گوشت بنا ہوا ہے، بالکل ڈیپ فرائی بھی نہیں ہے، بہترین ہے. اچھا پروٹین ہے، ساتھ اس کے سیلڈ آ گئے، پیٹ بھر گیا. چوائس تھوڑا سا وہی بات ہے کہ ڈائیورسٹی پھر سے لے کر آئے. اچھا ایک اور چیز، جیسے کہ آپ یوگا بھی کرتے ہیں، فٹنس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ایکسرسائز کے بارے میں بتاتے ہیں. آج کل جیسا موسم ہم دیکھتے ہیں لوگ اس میں واک کرنا، جاگنگ کرنا، ایکسرسائز کرنا بالکل چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں مونسون کے موسم میں نہیں کرنی چاہیے، آپ کی باڈی اتنی اجازت نہیں دیتی ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ پہلی تو یہ بات، بہت سارے لوگ میرا ان باکس بھرا ہوتا ہے جی میرا پیٹ اتنا ہے، وزن اتنا ہے، ایکسرسائز بتائیں وزن کم ہوئے. کوئی ایکسرسائز نہیں جو وزن کم کرے. وزن کم ہوتا ہی نہیں ایکسرسائز سے، ٹھیک ہے. بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے. بہت زیادہ کریں پھر تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. وزن کم ہوتا ہے آپ کی ڈائٹ سے، لو کیلوری فوڈ سے. وزن کچن میں جا کے کم ہوتا ہے. لیکن واک ایکسرسائز کے بغیر گزارا نہیں آپ کی فٹنس کے لیے. اچھا بہت سارے لوگ خالی واک کو ایکسرسائز سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں. واک انسان چلتے ہیں، انسان کو چلنا چاہیے ہر روز کم از کم 30 منٹ تو جوگر پہن کے آپ کو چلنے کی عادت ہونی چاہیے. وہ چلیں بٹ وہ ایکسرسائز نہیں ہے. ایکسرسائز ہے ویٹ کے ذریعے، کارڈیو، جس میں آپ کے مسل بریک ہوں پھر پروٹین سے نئے بنے. آپ کا جو مسل لاس ہے یا ایج کے ساتھ یا ویسے بھی فٹنس کے لیے وہ ویٹ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ضروری نہیں کہ ویٹ ایکسرسائز میں کا ڈمبل ہی اٹھائیں، آپ اپنا باڈی ویٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. اتنی ایکسرسائز جب ہم ساری بتا رہے ہیں، دیکھیں آپ جم میں جا کیا کریں گے، 5 کلو وزن اٹھا لیں گے، 10 کلو اٹھا لیں گے، 20 کلو اٹھا لیں گے. بھئی آپ کو اپنا جو 60 70 80 کلو وہی اٹھا لیں. تو اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز آنی چاہیے. پھر کارڈیو آنا چاہیے، سانس چڑھے. جس بندے کو ایک دفعہ دن میں سانس چڑھ جاتا ہے اس کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا، اس کو گڈ ہارمونز بہتر ہو جاتے ہیں، موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، اسٹریس ریلیو ہو جاتی ہے. کارڈیو بہت ضروری ہے، سانس چڑھنا بہت ضروری ہے، وہ واک سے نہیں ہوتا. اچھا ہم تو کہتے ہیں کہ اگر سانس پھول رہا ہے یا سانس چڑھ رہا ہے یا کچھ اس طرح سے ہے تو آپ ہیلدی نہیں ہیں. 15 منٹ کم از کم دن میں آپ کو سانس چڑھنا چاہیے، آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا. اوکے آپ کا ایکسٹرا ویٹ نہیں بڑھے گا. یہ جو آپ نے کہا کہ اپنا ویٹ آپ خود اٹھا سکتے ہیں، اس میں بڑی ساری ایکسرسائز ہیں، تو کچھ 1-2 ایکسرسائز کے نام تو بتائیے تاکہ. کرنچیز، اسکواٹس، پش اپس، یہ بڑی ایزی ہیں. پلانک کرنا آپ کا، یہ پلانک کرنا، پش اپ کرنا. آپ پش اپ میں اپنا باڈی اٹھا رہے ہیں، بالکل آپ کرنچیز کر رہے ہیں کہ آپ اپنے صرف ٹانگوں کے ذریعے اپنی موومنٹ ساری کر رہے ہیں. اسکواٹس کر رہے ہیں بیٹھ کر، کہ اپنا سارا وزن اٹھا رہے ہیں. پھر آپ چیئر کے ساتھ یوگا کر رہے ہیں. ساری بے شمار ایکسرسائزز ہیں. اب اسپاٹ رننگ آ گیا ہے. میری ایک ویڈیو ہے وہ الحمدللہ 8 ملین یہ کروڑ کے قریب پہنچ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اسپاٹ رننگ، کھڑے کھڑے آپ جاگنگ کر سکتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا. یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ بات کرنے لگیں تو بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ. اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ سر کا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، ان کو جا کے ضرور دیکھیں. بڑے مزیدار سی ویڈیوز بناتے ہیں. اور جیسے انہوں نے مجھے چنا چاٹ کا وہ تجسس ڈال کے بتایا نا، اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ اچھا لوگ ان کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا اور میکسیمم ہم نے چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی بہت کم وقت میں. تھینک یو سو مچ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے. اور تمام دیکھنے والوں کے لیے ہمیشہ کی طرح یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہیلدی رکھے اور آپ کے لیے جتنی مشکلات ہیں اس کو آسان کریں. آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.